अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, अल्लाह ताला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक हमारे अंदर हो, तो अल्लाह ताला हमारी जबान की गिरह खोल दे और हम बेहतरीन तरीके से ऐसी बात करें कि लोगों की समझ में आए। और ए अल्लाह ताला, वजल्ली वजीरम मिन अहली, हमारे बच्चों, हमारे शौहर, हमारे वालदैन, हमारे बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हम सब का मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला, हम सब हक को हक दिखा और इसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और इसे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। ए अल्लाह ताला, हमारे वक्त में, हमारे इस कुरान के वक्त में, हमारी जिंदगी के वक्त में, हमारे रमजान के वक्त बहुत बरकत, हमारा हर अमल अल्लाह ताला आपकी रजा के मुताबिक अल्लाह ताला आप कबूल करें, इसको कबूलियत का दर्जा मिले। अल्लाहुम्मा बल्लिगना लैलतुल क़द्र, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अब जो है, मैं आलमा से कहूंगी कि ये सूरह हज की 3 आयत की तिलावत कर लें। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम, इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। वमिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तबिउ कुल्ल शैतानिन मरीद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह, जज़ाकिल्लाह अली। माशाल्लाह, सबसे पहले ज्वाइन करती हैं और हमारी शगुफ्ता जो है वाकई बहुत शौक से पढ़ रही हैं, और जवाब भी इनके फौरन आते हैं, जो कहते हैं ना, फस्तबिकुल खैरात। माशाल्लाह, हमारे लोग जो है बहुत ही शौक से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बहुत दिल से, है ना। और पिछली दफा जो है हमने जैसे कि सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ किया था, उसकी समरी भी जो है वो हमने कर ली है। और अब हम आगे चलते हैं। और इससे पहले कि हम सूरह हज करें, जो बीच में जो सूरतें थीं, जो हमने आपको 2 दिन जो हमारे होते हैं, सैटरडे संडे को जो हमारी क्लास नहीं होती, उसमें आप लोगों ने बेहतरीन काम करके दिखा दिया। आपने जो है वो रिकॉर्डिंग भी सुनी, माशाल्लाह माशाल्लाह, और उसके जवाब भी दिए, और प्रैक्टिसिंग पॉइंट आप सबके इतने खूबसूरत थे कि हर शख्स एक दूसरे से सीख सकता है ना। डॉक्टर तो असरा, मैंने भी जी ये जी, पढ़ा है, पूरा किया, सुना भी है रिकॉर्डिंग। माशाल्लाह और माशाल्लाह। हाँ, वही मैंने याद कहा, बहुत से लोग नहीं जवाब दे पाए, कोई बात नहीं। असल मकसद ये है कि हम सब पढ़ें और गौर व फिक्र करें। होता तो है ये सूर्य। हमारा जो है, हाँ, ये सूर्य हमारा जो है ना, हमारा हाँ तीसरा ग्रुप जो है अब चल रहा है।
جو ہاں قرآن کا میں نے بتایا تھا، اور اس کے بھی چھوٹے چھوٹے گروپ بھی بن گئے ہیں، اور اس جی میں آپ کو بتایا تھا کہ جو تیسرا گروپ ہے اس میں جو ہے 14 مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ نور ہے نا؟ تو اس میں سے ہم نے کچھ پڑھ لی ہیں، اور اب ہم آگے جو ہے میں شارٹ سا، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ریوائز نہ کر پائے ہوں، جو میں نے ہفتے اتوار کو دیا تھا، تو اس کے صرف میں پوائنٹس بتاؤں گی۔ سورہ مریم، سورہ مریم سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اصل جو ہے وہ سورہ حج ہی کریں گے۔ یہ صرف میں آپ کو پوائنٹس بتا رہی ہوں، اور آپ لوگ اپنی اپنی نوٹ بک وغیرہ سامنے رکھیں، اپنا پرسنل قرآن، ذاتی قرآن سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء، یہ سب گروپ ہے، ایک چھوٹا گروپ ہے نا۔ اور یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، جبکہ نجاشی کے دربار میں جو ہے وہ شکایت کے لیے جو ہے قریش مکہ نے جو ہے وہ بھیجا تھا۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ عمر بن فاض جو ہے بعد میں وہ صحابی بنے، تو مسلمانوں کی شکایت کرنے کے لیے جو بھیجا، نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو جعفر طیار بن نبی طالب نے سورہ مریم پڑھی، یعنی یہ ہے وہ سورہ مریم، جس سے نجاشی متاثر ہوا، اور تنکا اٹھا کر جو ہم 7ویں سپارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا کہ جو کچھ تم نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرا سے بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا نہیں سمجھتے تھے نا۔ تو انہوں نے جو ہے قریش کی شکایت کو جو ہے رد کر دیا، اور کہہ دیا کہ میں تمہارے حوالے ان لوگوں کو نہیں کر سکتا ہوں۔ تو سورہ مریم جو ہے سورہ انبیاء ملتی جلتی ہیں، یہ تین جو ہے نا جو صورتیں ابھی ہم کر رہے ہیں تیزی سے، سورہ مریم اور سورہ انبیاء ملتی جلتی ہیں، کیونکہ انبیاء کے قصے ہیں، اور سورہ طٰہٰ بالکل منفرد ہے، جس میں صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ذکر ہے۔ اور یہ سورہ مریم واحد صورت ہے جس میں 5 حروف مقطعات ہیں نا۔ اور اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا کیا چیز ہے کہ جو ہے اس میں زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کی دعا کا قصہ ہے، اور پھر دعا کی سارے آداب بتائے گئے ہیں کہ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے مانگنا پسندیدہ ہے، ہم زور سے بھی مانگ سکتے ہیں لیکن چپکے چپکے رو رو کے تہجد میں۔ اور اس کے بعد حضرت یحییٰ کی خصوصیات، کیونکہ جو ہے یہ خوشخبری ان کو دی کہ تمہارا بیٹا ہوگا، اس کا جو ہے وہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہم، اور ان کی خصوصیات ساری بتائی، اور بچپن میں ہی ان کو حکمت عطا ہو گئی تھی نا یحییٰ، ہے نا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا قصہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان کی پیدائش ہوئی، اور 3 موقع جو ہیں بتائے کہ وحشت کے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ ساری چیزیں ہم نے اس میں پڑھی، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے سن کے اس کے جواب بھی دیے ہیں۔ پھر دوسرا رکوع جو ہے اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تعارف پورا ڈیٹیل میں ہے، کہ بی بی مریم جو ہے بیت المقدس کے مشرقی حصے میں تھیں، اور پھر ایک انسان آیا اور ظاہر ہے کہ فرشتہ ایک انسان کی شکل میں ہے، جس پہ جو ہے وہ ڈر گئیں، اور کہا کہ میں تو پاک لڑکی ہوں، اور تم کیوں کس نیت سے آئے ہو، اور مجھے تو کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی بھی طریقے سے جو ہے تخلیق کر سکتے ہیں۔ اور وہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ انسان کی تخلیق کے 4 طریقے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ کا جو ذکر ہے اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے پنگوڑے میں بات کرنا، جھولے میں بات کرنا کہ انی عبداللہ ہیں، انہوں نے پورا اپنے بارے میں جو ہے وہ بتایا کہ ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں۔ اور عیسائیوں پر جو ہے ایک اتمام حجت ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کن کے ذریعے کسی کو بھی پیدا کر سکتے ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یوم حسرت کی بات کی ہے، یوم حسرت گناہ گاروں یعنی کہ قیامت کا دن، آیت نمبر 39، یوم حسرت گناہ گاروں کے لیے بھی اور نیکوکاروں کے لیے بھی۔ گناہ گار یہ ہے کہ ہم نے نیکی کیوں نہیں کی، اور نیکوکار جو ہیں جو ایون جنت میں پہنچ جائیں گے ان کو بھی کیا حسرت ہوگی کہ اگر ہم اس سے اور اچھا کر لیتے تو ہمارے اور درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے یہ جو ہے عیسائیوں کے ٹکڑے ٹکڑے فرقوں میں ہونے کی بات کی، جو پروٹسٹنٹ ہیں اور کیتھولک ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، طرح طرح کی، یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ اس طرح سے جو انہوں نے وہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی، اور جو ہے ان کے والد جو ہے کیونکہ بت پرست اور بت گر تھے تو ان سے کس طرح سے نمٹا ہم۔ اور پھر وذکر فی الکتاب موسیٰ، دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس میں اس کا بھی ذکر کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ،
اور پھر ان سب کے بارے میں رسول النبی، کہ وہ رسول اور نبی تھے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول جس کے پاس شریعت ہوتی ہے، اور نبی جس کے پاس شریعت نہیں ہوتی لیکن اس کو اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد، پھر اور نوح علیہ السلام سے قبل ہیں، اور جو ہے یہ سب جو ہے جو ہے نبی تھے۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم آیت اس میں آتی ہے کہ آیت نمبر جو ہے وہ 59، کہ یعنی ایک کے بعد سارے انبیاء آتے گئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، انمتا علیہم کا قصہ بھی ہے۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اور اس کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنا، بے قاعدگی سے پڑھنا، وقت پہ نہ پڑھنا، خشوع خضوع نہ ہونا، قائم نہ کرنا، صرف پڑھنا، دماغ کہیں اور ہے، قائم نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ اکبر کہہ تو رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا جو ہے پورا وہ نقشہ بتاتے ہیں، اور جہنم کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ثابت قدم رہنے کی بات کی ہے، جو کہ الف لام میم سجدہ میں بھی ہے۔ اور پھر کفار مکہ کا سوال ہے کہ جو ہے کفار مکہ کا کیا سوال ہے کہ دنیا میں کون مالدار ہے، کس کی مجلسیں شاندار ہیں، یعنی وہ اپنے کو تو بہت ہی اونچا سمجھتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، تو جس کو دنیا میں ملا ہے وہ اس چیز پہ بہت تکبر نہ کرے کہ اس کو آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 71، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پل صراط کا ذکر کیا ہے، اور ہر شخص کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، اور یہ وہی صراط مستقیم ہے جس پر ہم گامزن ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو اگر میں اس پر جو ہے صراط مستقیم پہ اچھی طرح سے ثابت قدم ہوں تو میں پل صراط سے انشاءاللہ تعالیٰ تیزی سے گزر جاؤں گی۔ ہم سب اپنا سوچیں تو پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، اور اہل جنت کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا کریں گے تو تیزی سے اس کو پار کریں گے، اللہم جلنا منہم، اور اہل جہنم جو اندھیرے میں نیچے جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ کیونکہ دنیا تو ایک شراب کی مانند ہے، یہ ایک اسٹیج ڈرامہ جس میں مختلف کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی کچھ ہے، یہ ہماری زندگی ختم ہوئی تو سب کچھ ختم، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو میں جو راہ عمل بناتی ہوں، اور جو میں آمن و عمل صالحات کی آیات میں ہم سب پڑھتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم یہ کس طرح سے اس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے آگے آگے جو ہے وہ جنت کا پلاٹ ہمارا مضبوط کرتا جائے ہم۔ اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ شرک کی نفی بار بار، کیونکہ قریش کی ساری حرکتیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لکھی جا رہی ہیں، اور ان شرک لظلم نظیم، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ جو ہے وہ رحمان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رحمان سے جیسے کہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور رحمان نے کسی کو بیٹا بنائے، اس سخت جو ہے وہ اسٹوپڈ قسم کی بات ہے۔ اور پھر آخر میں بھی جو ہے شرک کی نفی ہے، اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ مریم کے کیا کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب اسی کوشش میں ہیں کہ ہماری جو ہے ایمان جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے مضبوط ہو، اور ہم اچھے اچھے عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ہم سب اس وقت اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہمارے تعلق پہلے سے قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ایک دوسرے سے تھے۔ شگفتہ ہماری جو ہے وہ نیبر تھی، بالکل نا پڑوسی ہیں، ان کی امی میری امی سب ہم ساتھ ساتھ رہے ہیں، ہم ساتھ بڑے ہوئے، ہمارے ساتھ شادیاں ہوئی، ہمارے بچے ہوئے، لیکن ہمارا وہ تعلق اس طرح سے نہیں بنا جیسا کہ قرآن کا تعلق۔ تو قرآن ایمان اور عمل صالح سے جو ہے کیسے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے، اور اس سے ہم کو دعا بھی خوب خوب مانگنی چاہیے کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، جس کو نہیں یاد ہے وہ یاد کر لیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ پرہیزگاروں کو خوشخبری، اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ ڈراوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ طٰہٰ، دیکھیں ہم نے بہت تیزی سے سورہ مریم کی، اور تقریباً ہم نے اہم پوائنٹس کور کر لیے ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری پیاری بہنوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پڑھ کے جو ہے اس کا جو ہے وہ جواب بھی دیا، اور جس نے جواب دیا اس سے اور لوگوں نے کتنا سیکھا، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو سورہ طٰہٰ میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ،
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ جو ہے اپنے کو مصیبت میں ڈالیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تھا کہ فلا اللہ کا باقی نفس کا، وہ اپنے آپ کو بھلاتے رہتے تھے کہ کیوں نہیں لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور آیات نازل ہوتی تھی تو سب تک پہنچانے کی اس میں، تو اس لیے نہیں کہ تم مصیبت میں پڑو، یہ تو اس کے لیے ہے کہ لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے، تذکرۃ لمن یخشی، جو ڈرے اس کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اور سورہ طٰہٰ اس لحاظ سے بڑی یونیک ہے کہ سورہ طٰہٰ کو اس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے جب سنا تھا تو ایمان لائے تھے۔ پھر جنوں کی جماعت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا میں پڑھ رہے تھے فجر کی نماز میں، ہے نا، تو جنوں کی جماعت ایمان لائی، جس پھر سورہ احقاف میں ذکر پڑھیں گے نا، تو اس میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ جو ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب وہ گئے تھے اور راستے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، اور وہ تو آگ لینے گئے تھے اور نبوت مل گئی، ہدایت مل گئی، کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے باقاعدہ پکار کے کہا، فلما آتا نودیا یا موسیٰ، اے موسیٰ آؤ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، کہ تم آؤ یہاں اور تم جو ہے تم اپنے جو ہے شوز جو ہیں وہ اپنے اتار لو، اور تم جو ہے وادی مقدس طوا میں، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، انخترتک، میں نے تم کو چن لیا، فاستمع لما یوحی، تو سنو جو تم کو کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ ہم سب قرآن کی محفل میں اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سنو، غور سے سنو، فاستمع کا کیا ہوتا ہے؟ غور سے سنو، ہے نا، تو ہم سب غور سے سنو، جو ہماری طرف وہی الہی ہو رہی ہے، ہماری طرف کون سی ہو رہی ہے؟ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی آیت ہم پڑھیں ہم سوچیں کہ مجھ پر یہ وہی الہی ہوئی ہے اور مجھے عمل کرنا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اس میں اللہ تعالیٰ کی انانیت عروج پر ہے، عروج پر ہے، تو یہاں سے ہم سب کو یہ سیکھنا ہے، اور جس سے انسان محبت کرتا ہے تو خوب باتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ لمبی لمبی باتیں کرنے لگے، ہم بھی کوئی ہمارے پاس آتا ہے، کوئی ہمارے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ، کوئی ہمارے بہن بھائی جن سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ہماری باتوں کا سلسلہ، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے خوب باتیں کرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے معجزات دیے کہ عصا جو ہے، عصا و ید بیضا، عصا جب پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا جو چمکتا ہوا، یہ ساری چیزیں ہم جو ہے سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، مختلف جگہوں میں پڑھتے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم جو ہے گزر چکے ہیں، تو اس کو ہم تفصیل سے نہیں کر رہے، اور یہاں پہ دیکھیے وہ دعا ہے جو ہم جو ہے روزانہ جب قرآن کی کلاس شروع کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کے پاس جو ہے بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، تو ہم بھی کوئی بھی کام شروع کریں تو بس یہ دعا پڑھ لیں، ہمارا دل کھل جائے گا، ہماری زبان کھل جائے گی، ہمارا کام آسان ہو جائے گا، ہے نا، یہ دعا جو ہے یہ ہماری جو ہے یہ 25 سے 29 ہے نا، 20، کوئی بھی پوچھے رب اشرح لی کون سی صورت میں، کئی دفعہ ہماری میڈ ہے، کوئی اور پوچھتا ہے کہ جو آپ پڑھتی ہیں کہاں پہ، تو سورہ طٰہٰ 25 to 29، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ماں کی آزمائش کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے جب پتہ چلا کہ جو ہے جتنے بھی بچے ہیں ان کو جو ہے فرعون جو ہے وہ قتل کر رہا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو کیا ان کو سجھایا، ان کے اوپر وحی کی، کیونکہ کسی عورت کو جو ہے نبوت نہیں ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ اوحینا الی امک ما یوحی کہا ہے، تو یہ وہی کیا ہے کہ دل میں وہ بات ڈال دینی، القا کر دینی ہے، کیا کہ صندوق میں ڈال کے اور چھوڑ دو، تو انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے چھوڑ دیا، اور فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کی تربیت کا انتظام ہو گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے انتظام کے لیے مصر میں ایسے گھرانے میں پہنچا دیا کہ وہ ساری فائنینشیل منسٹر والی چیزیں سیکھ لیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تو اور پھر خاص طور پہ کیا فرمایا کہ جو ہے اس سے جو ہے فرعون سے نرمی سے بات کرو، قولا لینا، دیکھیے ڈاکٹر نیئر نے جو اس کی کتنا اچھا راہ عمل بتایا کہ ہم جن کے پاس جاتے ہیں وہ ہم سے ہو سکتا ہے بدتمیزی کریں، لیکن کوئی بھی فرعون کی طرح تو نہیں ہے، بلکہ فرعون کا تو عشر عشیر بھی نہیں ہوگا، ہمارے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ اچھے ہی ہیں، لیکن کبھی شیطان بہکا دیتا ہے، کوئی ایسا ہم کو جواب دیتا ہے تو ہم کو نرمی سے بات کرنا ہے،
کیونکہ ہم سب یہاں پہ دین کے دائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرماتے ہیں، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تم کو اپنے کام کا بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے تیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب یہاں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ ہم کو بھی اپنے کام کا بنا لیں، ہے نا۔ اور پھر فرعون کے سوالات جو اس نے کیے ہیں اور اس کے جواب ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو سوال کرتا ہے وہ کس طرح سے وہ جواب دیتے ہیں کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ وَقَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا موسیٰ، اچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اچھا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو جو ہے اس کی ساخت بخشی ہے نا۔ یعنی کہ ایک تو ہماری فزیکل چیز ہوتی ہے جو ہم نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہدایت دینا ہے۔ ہدایت میں جو ہے بھئی مچھلی کو کس نے تیرنا سکھایا، پرندے کو کس نے اڑنا سکھایا ہے، بچے کو دودھ پینا کس نے سکھایا، تو ساخت بھی اور پھر ساری وہ ہدایت جو عام ہدایت ہوتی ہے، اور پھر خاص ہدایت اور خاص الخاص ہدایت ہے۔ تو رب کا تعارف فرعون سے جو ہے پورا جو ہے انہوں نے کروایا، لیکن جس کی اپنی ذہنیت خراب ہو اس کو دوسرے کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو وہ تو جھٹلایا ہی چلا گیا ہے، اور اس نے کیا جو ہے نیگیٹیوٹی اس کے اندر ہے نا۔ ہماری اپروچ اگر نیگیٹو ہو تو ہم کوئی بھی چیز کا پازیٹیو چیز دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے کہ جادو کے زور سے ہم کو جو ہے ہمارے ملک سے نکال دیں؟ دیکھیے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے طریقے غور و فکر کی دعوت، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری چیزیں بتائیں وہ ہمارے سیکھنے کا لیے ہے۔ اور پھر اس نے جو ہے وہی تہوار کا دن مقرر کیا جہاں پہ جو ہے سارے جو ہے وہ آئے، اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اس کا صرف جادو تھا، تو سارے جو ہے جو جادوگر تھے وہ کیا ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ سارے جو ہے وہ جادوگر سجدے میں گر گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں جادو کے توڑ کی یہ آیات ہے کہ اگر آپ کو ذرا سے بھی لگے کہ کوئی نظر لگ گئی ہے یا کوئی جو ہے میرے اوپر کوئی جادو ہو رہا ہے، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ جو ہے ہماری جادو کی جو ہے وہ جو کلاس پوری ہم نے کی تھی اس میں ساری چیزیں ہم بتا چکے ہیں نا۔ اور اس کے بعد ایمان جب یہ انہوں نے دیکھا، ظاہر ہے کہ یہ سارے قصے ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم تیزی سے کر رہے ہیں کہ جادوگر جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد ان کی پوری ذہنیت بدل گئی، ہے نا۔ کیونکہ جو ہے جو فرعون نے ان کو کہا کہ میں تو تمہارا ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا ہے۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، وہ ہماری خطاؤں کو درگزر کریں گے، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد جو ہے یعنی کہ ہم اگر جو ہے کانشیسلی ایمان لائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے خاص طور پہ یہ رمضان اس چیز کے لیے مقرر کیا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اور پکا ہو جائے، تو اپنا تزکیہ ہم بار بار کریں، تو اپنا تزکیہ کرنے کا فائدہ بھی ہم کو ہوگا، ہے نا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے بحیرہ قلزم سمندر کو عبور کرنے کے بعد کوہ سینا کے دامن میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ نکلنے کا حکم ہوا ہے۔ اور سورہ شورہ میں بھی آگے کا طود العظیم کے دونوں طرف سے جو ہے سمندر اس طرح سے ہٹ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا اور یہ لوگ چلے گئے۔ اس پہ باقاعدہ مفتی ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کسی نبی کا رسول کو دکھایا نہیں گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے وہاں پہنچے اور فرعون غرق ہوا، تو پھر ان کو جو ہے توریت کے احکامات کے لیے کوہ طور کو میں جو ہے وہاں پہ بلایا گیا، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سب کو لے کر آؤ، اور وہ جو ہے رب کو راضی کرنے کے لیے جلدی پہنچ گئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ان کی ایکسپلینیشن کال اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ تم پہلے کیوں جلدی آ گئے۔ جس سے ہم کو ملنے کا شوق ہوتا ہے نا تو ہم خوب جلدی کرتے ہیں۔ اگر ہم کو قرآن کی کلاس میں دیکھیے لوگ جو جلدی جلدی جوائن کرتے ہیں ان کا شوق ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے انسان نہیں جوائن کر پاتا ہے، لیکن جو ہمارا شوق قرآن پڑھنے کا سیکھنے سکھانے کا وہ ہم کو جو ہے فوراً پہنچا دیتا ہے ایسی جگہ پہ نا۔ اور اس کا جو ہے ذکر بھی جو ہے سورہ مریم میں جو ہے کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جب وہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو ان کی قوم نے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے وہ بت بنا لیا تھا، اور سامری جادوگر نے جو ہے سارے زیورات جمع کر کے جو ہے بچڑا بنایا، تو وہ سارا قصہ۔ اور اس میں جو ہے کچھ لوگوں نے ریسرچ کی ہے تو کہتے ہیں کہ 3000 سال پہلے بنی اسرائیل تھے اور ان کا جو ہے رنگ یلو
ہے نا، خاص کلر اور بچڑے کی محبت، مرنے کے بعد جلانا اور خاک دریا میں ڈالنا، شاید برہمن جو ہے بنی اسرائیل میں سے تھے، ہے نا، یہ لوگوں کا جو ہے ریسرچ جو ہے، اور سامری شاید قبطی قوم سے تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بس صرف ہم ریویژن کر رہے ہیں. اور آریہ نسل جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ہے حام سے تھی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیے گناہ کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہ کے کام کو نفس آسان بنا دیتا ہے. تو انہوں نے جو یہ جو شرک کا کام کیا تھا ہے نا، اس کے لیے کیا سولت لی نفسی بار بار ہی آتا ہے. قابل میں بھی آیا کہ وہ گناہ کا کام جو ہے وہ آسان ہو گیا اس کے نفس کے لیے، ہے نا. تو اس کے بعد اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس طرح سے مرا تھا کہ جو ہے وہ کہتا تھا کہ کوئی مجھے چھوئے نہیں. ایسی بیماری ہو گئی تھی، ایسی بیماری اچھوت کی کہ وہ قریب بھی نہ آ سکے. ان تقول لا مثال، کوئی مجھے چھوئے بھی نہیں. اور اے نبی، ہم اس طرح سے آپ کو جو ہے تمام ذکر جو ہے یعنی مختلف انبیاء کے قصے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان لبثتم الا یوما، کہ ہماری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی ہے. اور ہم الحمدللہ اس وقت روزے سے ہیں. تو اگر ہم جو ہے جس وقت روزے سے نہ بھی ہوں تو بھی ہم یہی تصور کریں کہ میں روزے سے ہوں. جو حرام اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا میں اپنے پر حرام کر دوں، اور جو حلال ہے وہ حلال پہ آ جاؤں. اور پھر یہاں پہ آخر معنت الوجوہ للحی القیوم آپ کو بتایا تھا پورے قرآن میں 3 جگہ ہے نا، آیت الکرسی میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 2، اور ایک یہاں پہ ہے نا. اور اس کے بعد اس میں یہاں وہ دعا بھی ہے کہ رب زدنی علم، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں بہت اضافہ کریں، اور ایسا علم جو اللہ تعالیٰ قبول کریں. پھر آدم و ابلیس کا قصہ ہے پورا، جو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور پورے قرآن میں ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ کتنی دفعہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 124 میں معیشتاً دنکا کی بات آئی ہے. یہ کیا چیز ہے معیشتاً دنکا؟ یہ جو ہے ایک گھٹن والی، بے اطمینانی، بے چینی، گھٹن، تنگی والی زندگی، سب کچھ ہونے کے باوجود حرص و ہوس، یہ سب اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 130 میں کیا فرما رہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں جو لوگ کہتے ہیں الٹا سیدھا ہے، کیونکہ جو سورہ ہجر میں بھی ہے یضیق صدری، کے دل گھٹتا ہے، بما یقول. تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دنیا کی شان و شوکت سے ہم کو متاثر نہیں ہونا ہے. اور پھر گھر والوں کو نماز کی تلقین کو تلقین کرو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بس ہمارا معاملہ ہے. حالانکہ قرآن میں دیکھیں سورہ طٰہٰ میں 132 میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ہے کہ اپنے گھر والوں کو تم نماز کے لیے تلقین کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جو ہے وہ جمے رہیں. نماز کی تلقین ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہماری سورہ طٰہٰ جو ہے ختم ہوئی. اور اس کے بعد ہماری جو ہے سورہ انبیاء ہے. سورہ انبیاء میں پورے کا پورا جو ہے اس میں جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم تیزی سے اس پہ جا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے حساب کے وقت کی بات ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے. یہ قیامت کا ذکر ہے، اور صرف قیامت کا نہیں، میری اور آپ کی موت کا ہے نا. ہم تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے چانس پہ ٹکٹ ہو، اور ابھی ہمارے خبر آ جائے کہ میرا تو وقت پورا ہو گیا ہے، تو ہم یہی سمجھے کہ محمد ماتا فقط قامت قیامت ہو، اس کی بات آئی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے ابو ولید کا قصہ کہ تمہارے جیسے ایک بشری تو ہے، کیا تم آنکھیں دیکھتے جاؤ اس کے پھندے میں پھنسو گے؟ ہے نا. حضور کو بہت ساری چیزوں کی پیشکش کی ابو ولید نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور علم کے لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر ہم کو کوئی چیز نہیں پتا تو ہم جو ہے جو اہل علم ہیں، جو عالم حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، ہم ان سے پوچھیں. پھر رسولوں کے بشری تقاضے کی بات کی ہے. اور قرآن کا موضوع انسان ہے نا، انسان کی فطرت، انسان کی ساخت، انسان کے معاملات، ہدایت، اس کی گمراہی. آیت نمبر 10 جو ہم نے اس دفعہ دورہ قرآن کا موضوع رکھا ہے، جو آپ کے سامنے اس وقت ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہے نا. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے. لوگوں کو بتائیں اس میں میرا ذکر ہے، اور مجھے اپنا ذکر سننا کتنا اچھا لگتا ہے. جب مجھے اپنا ذکر سننا اچھا لگتا ہے، کوئی کہے کہ فلاں جگہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم سوچیں گے، ہم پوچھیں گے اچھا وہ کیا ذکر کر رہی تھی، کوئی اچھا کر رہی تھی یا برا کر رہی تھی. تو قرآن میں بھی تو میرا جگہ جگہ ذکر ہے، ہم کیوں نہیں بےتاب ہو کے سوچتے ہیں. یہ دور ہے قرآن غور و فکر سب کے لیے.
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا بنانے کا مقصد، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کہ بہترین عمل کرنا نا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطل، ایسے ہی نہیں تم کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بار بار توحید کی بات اور جو ہے شرک کی نفی، یہی پورا موضوع ہے نا۔ مشرکین لفظ رحمان سے جو ہے بہت ہی چڑھتے تھے، تو وہ ذکر رحمان، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں تو رحمان کا ذکر ہے بار بار ہے، اور جو ہے ہر چیز کی ابتدا جو ہے وہ پانی سے، اس کا ذکر ہے، امیبا جو ہے اس سے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو جسم ہے خلیہ، اس کا بھی جو ہے بیس کیا ہے، پانی ہے۔ اور پھر آیت نمبر جو ہے وہ آیت نمبر 28، آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من اجل، کہ انسان کی جو فطرت ہے اس میں عجلت پسندی رکھ دی گئی ہے نا۔ اور سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا ہوا اور انسان کی فطرت میں عجلت رکھتی ہے۔ دیکھیں انسان کی ذات کے دو حصے ہیں، مادی اور روحانی۔ جسم کے تقاضے تو ہوتے ہیں ہے نا، اس میں جو عجلت بھی آ جاتی ہے اور کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ ہم اپنی کمزوریوں پر قابو پانا چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حسن تقویم پہ پیدا کیا ہے نا، تو ہم اپنی روح کو خوب ترقی دیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہ جو آگے کی آیات ہیں کہ عذاب کی جلدی کافروں کی طرف سے اور معجزے کی جلدی مسلمانوں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تو جب وقت آئے گا تو ان کو جو ہے چاہے عذاب آنا ہوگا یا معجزے ملنے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا۔ اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو اگر بہرے ہوتے ہیں اور اندھے ہوتے ہیں، بہرے کو آپ پکار کے سنا نہیں سکتے ہے نا، کیونکہ بہرے کو آپ کہیں کہ شیر حملہ کرے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں پہ اپنے کانوں پہ جو ہے وہ کیا کیا ہے کہ مہر لگائی ہوئی، کچھ سنتے ہی نہیں ہے۔ کافروں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ زمین تنگ ہونے کی جو بات ہے وہ کیا گلوبل ولیج بھی بن گئی ہے، اور جو اسلام پھیلتا جا رہا ہے کافروں کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جیسے جیسے فتوحات ہوئی ہیں نا۔ اور پھر تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حاضی سبیلی، یہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا۔ اور جو ہے اس میں جو ہے دیکھیے جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہوتی ہے نا غیب کی، وہ ہمارے اندر یقین بھی نہیں ہوتا۔ قیامت کے روز ہر چیز تول ہی جائے گی ہے نا، غیب کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اور آپ کو قصہ یاد ہوگا کہ بہلول دانا زبیدہ خاتون کی کہانی، کہ بن دیکھے کا سودا، اللہ تعالیٰ کہنے بن دیکھے کا سودا، ہم کو نہیں پتا کب قیامت آئے گی، ہم کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم قرآن سے جو ہے قرآن کے ذریعے ہم جانتے ہیں یہ سب، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ہم نے ملائکوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جو ہے فرشتوں کو نہیں دیکھا، کچھ کسی کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، غیب کے سودے ہیں۔ تو جب ایک دفعہ زبیدہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے سی سائڈ پہ گئی تو دیکھا ایک بہلول دانا جو ہے وہ محل بنا رہا ہے ریت کے ذریعے، اور کیا اس کی قیمت مقرر کر رہا ہے۔ تو جو زبیدہ خاتون نے جو ہے وہ خرید لیا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جو خریدے گا وہ جنت میں جائے گا، انہوں نے خرید لیا۔ پھر وہ گھر آئی اور ان کے شوہر نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باہر وہ کھڑے، وہ اندر جانا چاہ رہے ہیں تو وہ اندر نہیں گئے، زبیدہ خاتون چلی گئیں۔ اور انہوں نے جب جانے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کہا کہ تم نے اس کو نہیں خریدا ہے۔ پھر وہ اگلے دن گئے اور پھر بہلول دانا سے کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ خریدنا ہے۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ یہ تو غیب کے سودے ہیں، جب چیزیں سامنے آ جائیں گی یا قیامت آ جائے گی پھر ہمارا اور آپ کا کچھ بھی جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ جو ایک بت کو جو ہے انہوں نے بڑے بت کے ہاتھ میں جو ہے وہ پکڑا دیا اور کہا کہ اسی نے جو ہے تمہارے بتوں کو جو ہے سرکمسٹینشیل ایویڈنسز کے ذریعے کہ بھئی میں مجھے کیا پتا کس نے کیا ہے، یہ تو تمہارے اپنے بت سے پوچھ لو، یعنی کہ یہ شرک کی نفی کی جو ہے آیات ہیں نا۔ تو یہ سورہ انبیاء میں پھر پھر اس میں جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہر جگہ مختلف انداز سے، اور حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص حکمت تھا کہ جو بکریوں کا فیصلہ کرنا تھا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی ان کی دعا بھی ہے نا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ہے، کہ جب جو ہے ہم کو کوئی بہت ہی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، سمجھ میں نہیں آئے، ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا رپورٹ کیا ہے، اور پھر بھی تکلیف نہیں ہے، تو ہم رو کے یہ دعا مانگے نا۔ اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے جو کہ 2 جگہ ہے سورہ کہف میں اور ایک یہاں پہ ہے نا۔
تو الحمدللہ ہماری یہ بھی ہم نے تیزی سے کر لی، اور اب جو ہے ہم اس پہ آتے ہیں سورہ حج پہ، ہے نا۔ اور سورہ حج جو ہے اس کے بارے میں جو ہے کچھ اسکالرس اس کو مکی کہتے ہیں، اور کچھ جو ہے مدنی ہو، آپ کے اپنے قرآن میں ہو سکتا ہے اس کو مدنی لکھا ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ہجرت کے فوراً بعد، اور اس میں کیونکہ ایک دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ شاید یہ مدنی ہی صورت ہے، لیکن اس کا اسٹائل پورا جو ہے توحید، رسالت اور آخرت، وہ پورا جو ہے مکی صورتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں اپنے رب کے، یا ایھا الناس، اس میں اور آپ آ گئے ہیں، کہ انسانوں اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، ہے نا، جہنم سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو، اور کیا فیکٹ کیا ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک چیز ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو جو ہے لگے گا سکارا، نشے میں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا۔ تو من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اور یہی والی بات اللہ تعالیٰ پھر جو ہے آیت نمبر 8 میں بتائیں گے۔ اب یہاں قیامت کی بات آئی ہے، تو قیامت کی نشانیوں میں کیا ہے کہ دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دھواں، زمین کا 3 جگہ سے دھنس جانا، سورج کا مغرب سے نکلنا، دابۃ الارض، یعنی کہ جانور نکل کے تبلیغ کرے گا، اور یاجوج ماجوج، اور پھر یمن سے آگ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں پھر آیت نمبر 5 میں، کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم ترابا، اگر تم کو جو ہے زندگی موت، زندگی کے بعد جو ہے موت، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی شک ہے، تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت سے، پھر اس کے بعد جس کی شکل ہوتی بھی ہے نہیں، پوری ایمبریولوجی جو آپ کو ہم سورہ بقرہ میں بتا چکے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ بھی کتنی دفعہ، کہ کیتھ مو جو کینیڈین ایمبریولوجسٹ ہے، یہ آیات سن کے جو ہے وہ ایمان لے آیا کہ یہ تو جو ہے قرآن میں کیسے لکھا ہے، یہ تو میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، یہ انسان کی پوری پیدائش کہ جس جو مرحلے میں ہے نا، جو ہم جب یہ تفصیل سے پڑھاتے ہیں تو آپ کو تصویریں بھی دکھاتے ہیں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایمبریو کی کیسی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ہم نے اس کو جو ہے بچہ بنا کے نکالا، پھر وہ جوانی کو پہنچا، پھر جو ہے وہ ایسی عمر کو پہنچا کہ بدترین عمر، من یرد الی ارذل العمر۔ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی الارذل العمر۔ یہ زہرہ یا ثنا کوئی بھی جو ہے اس میں ضرور ڈال دیں گی۔ اور پھر مردہ زمین کا جیسے زندہ ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی زندہ ہوگا، اور سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 8 میں دوبارہ جو ہے بغیر علم کے بحث و مباحثہ اور جاہلانہ ضد، جیسے بچے کرتے ہیں، اس طرح سے جاہل لوگ بھی جاہلانہ ضد کرتے ہیں جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی۔ اور آیت نمبر 11 پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، من الناس من یعبد اللہ علی حرف، فوراً سوچیں کہیں میں تو نہیں ہوں، میرا تو ذکر نہیں ہے، کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کنارے پہ رہ کے، کفر اور اسلام کے درمیان کنارے پہ بندگی کون سی ہوتی ہے، کہ جہاں اگر فائدہ ہے تو کام کر رہے ہیں، اور اگر ذرا سی جو ہے ہماری ذات کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، ہمیں مشکل پڑ رہی ہے، تو فوراً ہٹ گئے ہیں، ہے نا۔ تو کفر اسلام کے درمیان نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے، جیسے کسی بس میں آپ آدھے لٹکے ہوں ادھر اور ادھر تو کتنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ہے نا۔ اور جو ہماری جان نہیں ہے، ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، ہے نا۔ اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ نہیں کہ جہاں فائدہ ہو وہاں تو ہم گئے اور ہم نہیں گئے۔ اور جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، یہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، آیت نمبر 15 میں، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر جو ہے غالب ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دے کے ہم نے نا یا رحمان یا رحیم خوب خوب دعائیں مانگے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 17 میں جو ہے بہتر ہے ادیان کی نفی جو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہر چیز سجدے میں ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سورج چاند اور تارے، تو کیا تم سجدہ نہیں کرو گے؟ آیت سجدہ آیت نمبر 18 آپ لوگ ضرور جو ہے سجدہ کر لیجیے گا. اور سجدہ اصل میں کیا ہے، کس چیز کی؟ ایک تو ہمارا جسم سجدہ کر رہا ہے، علامت اطاعت کی کہ میرا دل بھی جھک جائے. اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر جنت اور جہنم کا موازنہ کر رہے ہیں. ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے. اللہم لا تجعلنا منهم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم آتِ عقوبتنا من النار. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جہنم سے محفوظ رکھ. ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں انہیں پیٹ کے اندر کے حصے گل جائیں گے. ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، جب وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ اس میں ڈال دیے جائیں گے. چکھو اپنی جلنے کی سزا. یہ جہیم اور حمیم پانی دیا جائے گا تو کھولتا ہوا پانی. اور اس کے بعد پھر دیکھیے سائملٹینیس کنٹراسٹ دوسری طرف کون ہے؟ کون جو جنت میں جائیں گے؟ اللہم اجعلنا منہم آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے سونے کے کنگن موتیوں سے آراستہ، ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. پھر تیسرا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. دیکھیے اس کا اسٹائل مکی صورتوں والا ہے نا؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بس بھگوان علیہ ابراہیم مکان البیت. یہ جب یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کے لیے جو ہے ان کو کہا، تجویز دی کہ اس کو تعمیر کرو، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے تعمیر کی. اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور لوگوں کو حج کے لیے جو ہے وہ اعلان کرو کہ تمہارے پاس دور دور سے پیدل اونٹوں پر سوار آئے ہیں، ہے نا؟ اب تو جو لوگ اونٹوں پہ نہیں جاتے، لیکن ہماری امی کی ایک ماسی جو ہے وہ پیدل گئی تھی، راستے میں کماتی ہوئے کتنے مہینوں میں وہاں پہنچی تھی، اور وہ آئی تھی واپس اور ہم سے ملاقات بھی کی تھی. تو وہ بھی دیکھیے ابھی بھی ایسے لوگ ہو سکتا ہے کہ پیدل جاتے ہوں. تو ہر طرح سے یہ حج کا اعلان کرنے کی بات جو ہم نے جو ہے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حج کا اعلان جو ہے وہ کہ سورہ توبہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے جو اعلان کروایا گیا تھا کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں. تو یہ پورا اس کا ذکر. اور اس میں جو ہے منسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. منسک جو ہے ہر عبادت کے لیے اور قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہر شریعت میں قربانی عبادت کا حصہ ہے. اور پھر تمہارے لیے جو ہے وہ یعنی کہ تعمیر کعبہ کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرنا ہے نا. اور فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، رجس سے یعنی گندگی سے، شرک سے بچنا. اور جو مویشی جانور حلال کیے گئے صرف ان کو استعمال کرنا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر جو ہے وہ 33، آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اللہ کے شاعر کی بات کی ہے. اور اس میں جو ہے کیا فرمایا ہے کہ جو شرک کرے گا اس کو حال کیا ہوگا کہ جیسے آسمان سے گر گیا، یا اس کو پرندے اچک لے جائیں، یا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیں جہاں اس کے جو ہے چیتھڑے اڑ جائیں، ہے نا. تو آیت الکرسی میں عروۃ الوثقی، اللہ تعالیٰ کو جس نے تھام لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تھام لے گا. تو ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ امتیں جعلنا منسکن لیذکروا اسم اللہ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کیا. اور پھر اس میں جو ہے دیکھیے اس میں منسک کا لفظ آیا، اس میں عبادت کے طریقے بھی اور قربانی کے طریقے بھی. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مخبتین کون ہیں؟ ہمبل پیپل، ہمبل عاجزی والے. عاجزی والوں کی کیا کیا کیریکٹرسٹک ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، نمبر 1 والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ مما رزقناهم. بار بار مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. کیا میرا کانپتا ہے نا؟ صبر کرتے ہیں کوئی مصیبت ہو تو، نماز قائم کرتے ہیں، جو چیزیں ملی ہیں ان کو، جو بھی صلاحیتیں ملی ہیں، جو مال ملا، جو اولاد ملا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہم اجعلنا من
ہر ایک اپنے کو دیکھے، اس میں میرا ذکر ہے۔ اور وہ قربانی کے اونٹوں کو بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، ان کو کس طرح سے ان کو نہر کیا جاتا ہے، کھڑا کر ان کو اللہ کا نام لو ہم، اور ان کی پیٹھیں جب ٹک جائیں، یعنی کہ جب ان کے اندر سے جان نکل جائے، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، یعنی قربانی کا گوشت جو ہے خود کھانا بھی ثواب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گھن آتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور سارا اٹھا کے بانٹ دو، دو ہی نہیں، خود بھی کھاؤ، رشتے داروں کو بھی دو، 3 حصے کرو، اور پھر غریبوں کو بھی دو، خود بھی کھانا ضروری ہے۔ کیونکہ اصل چیز کیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ تعالیٰ تک ان کے خون اور جو ہے گوشت نہیں پہنچتے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے نا۔ بڑی بڑی جو ہے گائے لوگ لیتے ہیں اور ٹہلاتے ہیں اور اونٹ بھی، اور خود تکبر سے کہ اتنے جو ہے لاکھوں کی چیز ہے۔ اصل چیز تو وہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کسی نے جو ہے پورے سال تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے کے کر کے اللہ تعالیٰ سے قرب تلاش کرنے کے لیے وہ قربانی دی ہے نا، ایک حصہ کہیں سے مشکل سے لیا تو اس کا درجہ اس سے بلند ہو گیا جس نے اونٹ یا گائے پوری کی پوری لاکھوں کی جو ہے کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفصیل ہے، اور یہ پہلی جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے نا۔ اور آیت نمبر جو ہے وہ 40 میں اللہ تعالیٰ پھر کہ اوزن الذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، صرف اس قصور پہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے، کچھ کو نکالا گیا، اور کس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو یہ خانقاہیں، گرجا، محبت اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب ختم کر دی جائیں۔ یعنی کہ یہ عروج و زوال کی بات ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ جو دنوں کی تعداد ہے وہ مختلف ہے، ہماری طرح کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مختلف طریقے سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کب ان کو زوال آئے گا۔ اور پھر اسلامی حکومت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ اب ہم بھی تو دیکھیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مکانت دی ہے، تو وہ اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، تمام معاملات کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور کیا یہ لوگ افلم یسیروا فی الارض، نہیں دنیا میں گھومنے پھرنے کا مقصد کیا ہے کہ فلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا واذان یسمعون بہا، کہ غور و فکر کریں، جو قومیں برباد ہوئی ہیں ان کو دیکھیں اور اسے سبق لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں۔ واقعی یہی بات ہے، امیون امہن ہم سب پڑھ چکے ہیں، اور یہ تو بس عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ انسانی تاریخ میں اللہ کے فیصلے ہمارے کیلنڈر کے حساب سے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، رب کے ہاں ایک دن تمہارے ہاں کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ فلسطینیوں کے بارے میں، غازہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کب فیصلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کر دیں۔ تو ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی کہ اے انسانوں کہ میں جو ہوں لوگوں کے لیے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ صاف صاف خبردار کروں، اور پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنا، ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے والا بنا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، ان کے لیے تو وہ تو اصحاب الجحیم ہی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 50 اور میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ساری چیزیں کی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ۔ پھر جو ہے فتخبت کی بات آئی ہمبل پیپل کی، کہ علم والوں کے دل جھک جاتے ہیں، کے دل جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر جو ہے 58 میں اللہ تعالیٰ جو سورہ بقرہ میں ہم نے جو شہید ہونے کے بارے میں پڑھا تھا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، جو مر گئے، جو قتل کیے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس سے رزق دے رہے ہیں، شہادت کی موت کی بات ہے، آیت نمبر جو ہے 59 اور 60 میں۔ اور اس کے بعد توحید کی آیات ہے کہ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر، ظاہر ہے کہ اس سے بھی لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ مکی صورت ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس کی بدولت زمین جو ہے سرسبز ہو جاتی ہے، اسی طرح تم کو بھی کیا جائے گا۔ اور مستقل توحید کی آیات پہ زمین میں کشتی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی ہے،
ہے نا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا، ہے نا، اور وہی نجات کا ذریعہ بنی. یہ کشتی بھی کیا زبردست چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے. پھر طوفان جو ہے وہ آ جائے تو ڈگمگانے لگتی ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر جو چل ہی نہیں سکتی. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. اس طرح میری زندگی کی کشتی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے. وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ دوبارہ زندہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے. اور ہر امت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے جو ایک عبادت کا طریقہ رکھا ہے، تو میرے لیے کیا ہے، شریعت جو آخری آ گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، ہم اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے سب کو فیصلہ کر دیں گے. اور یہ لوگ جو ہے پھر شرک کی نفی کے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر غور و فکر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10ویں رکوع میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا، کہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو، ہے نا، پتھر کے بت ہیں، جن کو تم پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اور نمرود کی موت کس طرح سے ہوئی تھی کہ اس کی جو ہے وہ ناک میں کوئی مچھر ایسا گھس گیا جو نکال بھی نہیں سکا. تو مکھی کوئی چیز چھین لائے جو چھڑا بھی نہیں سکتے. غور و فکر، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر سمجھی ہی نہیں جیسی کہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے آیت جو ہے وہ ہماری یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنو، جس کے لیے ہم نے پورا سورہ حج پڑھ لیا، جس سے ہمارا ذہن بن گیا ہے نا، ہمارا ذہن بن گیا اس سے. کیونکہ آگے اور پیچھے کی آیات پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارا ذہن تیار ہو جاتا ہے. اب جو ہمارے لیے جو ہے حکم آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، جی اللہ تعالیٰ، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہے نا. یہ کون سی آیت نمبر 77، اور یہ آیت اس سے جڑی ہوئی ہے 78 سے، کہ رکوع کرو سجدہ کرو، یعنی کہ نماز پڑھو، ہے نا، فرض نمازیں پوری کرو، نفل نمازیں پڑھو، اور پھر اس کے بعد مزید کے رب کی بندگی، یعنی کہ اپنے کو بندہ سمجھو، عبد سمجھو، غلام سمجھو، میری تو کوئی مرضی ہی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کہے مجھے تو کرنا ہے، اگر ابھی تک نہیں کر رہی تو اب کرنا ہے. اور نیک کام کرو، پھر مزید نیک کام ہو، وجتباکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تاکہ جو ہے تم پر جو ہے تم فلاح پانے والے بنو. سارے نیکی کے کاموں کی روز کی لسٹ بنا دیں کہ میں کیا کیا نیکی کے کام آج کروں گی. کسی کو پانی پلاؤں گی، کسی کو افطار دوں گی، کسی کو حابو تحابو کروں گی، کسی کو تحفہ بھیج دیا، کسی کو کچھ کر دیا، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے توفیق دے ان سب چیزوں کی. کسی کو کوئی دعا سکھا دی ہے، کسی کو قرآن کی کلاس کی ریکارڈنگ بھیج دی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے فلاح پانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان سب کے لیے، کیا کہ جہاد، اٹموسٹ اسٹرگل، ہے نا. آیت سجدہ ہے، اس پہ ضرور جو ہے سجدہ کر لیجیے گا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو، کوشش کرو جیسے کہ اس کا حق ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی ہماری وسعت میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہماری وسعتیں کم ہو جاتی ہیں. دنیا کے معاملے میں تو ہم خوب مالز کے چکر لگاتے ہیں، ہے نا، میچنگ کرنے کے چکر میں، اور کس کس چیز کے لیے. تو دین کے معاملے میں اپنے سے ہم اوپر والوں کو دیکھیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کا. تو جہاد کا حق ادا کریں، ہر سے اپنے آپ کو دیکھے، کسی اور کو نہیں. اس نے تم کو چن لیا، الحمدللہ، مجھ کو چن لیا، آپ کو چن لیا. ہم اس وقت قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے، اور ہم مسلمان، ہم سب کا نام مسلم ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کرنے والا، ہے نا. ہمارا کام بھی کیا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہے نا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو ہم سب یہ یاد رکھیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو فلاں حنفی ہے، تو اہل حدیث ہے، تو یہ ہے، وہ ہے. مسجدوں پہ بھی یہ سب لکھا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہماری الحمدللہ سورہ حج کی تکمیل ہوئی ہے. اور اب جو ہے بیچ میں ہماری سورہ مومنون آئی ہے. یہ مکی سورت ہے، اور اس میں کوئی یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا ہے، لیکن ہم اس کو کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہے ہی مومن کے اوپر، ہے نا. یہ تو ہے ہی مومن کے اوپر، تو اس کو بھی ہم تیزی سے صرف پوائنٹس کر رہے ہیں نا. تو اپنے اپنے قرآن کھول کے رکھے، اپنی نوٹ بک سب کچھ کھول کے رکھے سامنے، تاکہ جو چیز لکھنی ہو وہ لکھیں.
ہے نا. تو سورہ مومنون جو ہے وہ اس کے صرف 6 رکوع ہیں اور آیات جو ہیں 118 ہیں. اور اس کو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قد افلح المومنون، کہ بے شک فلاح پائی مومنون نے، ہے نا، ایمان لانے والوں نے. اب ایمان لانے والوں کی صفات بتا رہے ہیں. دیکھیے حدیث ہے کہ سمن الجنت لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جب میں نے اور آپ نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا تو ہم اسلام لے آئے. تو ہم کو اب ایمان جو ہے کانشیس طریقے سے دیکھنا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے فلاح پانے کا نسخہ بتا رہے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑی سی کوئی تلاوت کرے تو اچھا ہے، قد افلح المومنون کی 5 آیات کی. میں کر لوں؟ جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. صدق اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. تو فلاح پانے والے مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فلاح پائی ایمان لانے والوں نے، جو نمبر 1 ہے نا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع کیا ہم کہتے ہیں؟ خشوع خضوع. تو خشوع ہماری ظاہری حالت ہوتی ہے جو کہ ہمارے اندرونی حالت کو جو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور خضوع اندر کی حالت. تو ہمارا دل جب جھکا ہوگا تو ہمارے اس میں بھی جو ہے خشوع آ جائے گا. ادھر ادھر دیکھنا نہیں، اپنے کپڑے صحیح نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے کرتے رہے ہیں. ظاہر دورہ قرآن میں ہم تفصیل میں نہیں جا پاتے. تو خشوع والی جو ہے وہ ان کی نماز ہوتی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو ہے جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں اس سے تو اپنے آپ کو لغویات سے دور رکھتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کے طریقے پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. کیونکہ مکی صورت ہے تو یہاں پہ زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ نہیں ہے. اسکالرس کہتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مستقل آن گوئنگ تزکیہ کرتے رہتے ہیں. تو جب یہ تزکیہ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا گناہ ہے اور کیا صحیح طریقے ہیں، اور اپنے کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں کے، عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہیں. اور پھر جو ہے ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. ابھی ہم نے لونڈیوں کا اور سارا قصہ جو ہے پیچھے پڑ چکے ہیں ہم. البتہ اس کے علاوہ جو کچھ چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اور اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں. یہ 5ویں خصوصیت ہو گئی. جو ہم نے پڑھا نا حدیث، لا ایمان لمن لا ایمانۃ لہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے جس نے امانت کا پاس نہیں کیا، اور اس کا تو دین ہی نہیں ہے جس نے جو ہے وہ عہد کا پاس نہیں کیا. اور پھر دیکھیے شروع بھی نماز سے ہوا اور پھر ختم بھی کہاں پہ؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم کسی کے ساتھ جو ہے اسی طرح سے کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، وقت پہ ان کو کھانا ملے اور یہ ساری چیزیں، ہے نا. وقت کی بات کی تو نمازوں کی حفاظت میں بھی یہ وقت پہ پڑھنا، خشوع خضوع سے پڑھنا، اور ساری چیزیں ہم دیکھیں گے سمجھ کے پڑھنا، قائم کرنا. تو یہ ساری یہ جو ہے نا یہ جو خصوصیات ہیں، 6 خصوصیات اس میں ہیں. اور اس کے بعد وقف لازم آ گیا ہے. یہ خصوصیات جو بظاہر ہم کو نظر آتی ہیں، اور فلاح پانے والے مومن کی باطنی صفات 57 to 61 سورہ مومن کی آئیں گی. تو دھیان سے ہم پڑھیں گے، ہے نا. ابھی ہم نے یہ پڑھا، اس کے بعد ہم وہ بھی پڑھیں گے نا. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فلاح پانے والوں کا انعام کیا ہے کہ جو ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون رب ابنی لی عندک بیت الجنہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور اس کے بعد کی آیات جو ہیں وہ پوری ایمبریولوجی جو ہم تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ بلکہ آ رہی ہے، جو کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے بھی، کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک محفوظ ٹپکی ہوئی بوند
اور علاقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ زیادہ تر جو ہے صحیح نہیں کیا ہوتا. علاقہ کا مطلب ہوتا ہے معلق یعنی لٹکا ہوا، اور جو ایمبریو ہوتا ہے وہ اسی طرح جو ہے پلیسنٹا کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ پورا نقشہ کہ جو انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، پھر اس کے اوپر جو ہے 7 ستارے بنائے، سیارے یعنی کہ جو چلتے ہیں، تخلیق کے کام تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں. اور اس طرح سے فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک، اور اس کے بعد پھر تمہاری جو ہے موت آئے گی اور قیامت کے روز تم اٹھائے جاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر پانی کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ زندگی کا آغاز پانی کے ذریعے، اور پھر پانی کے ذریعے ہی جو ہے وہ کھجور انگور کے باغ پیدا ہوئے، اور ان باغوں میں بہت سارے لذیذ پھل ہیں. یہ ساری جو توحید کی آیات ہیں. اور خاص طور پہ شجرت تخرج من طور سینا، زیتون اولیوز خاص طور پہ طور سینا کا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ظاہر اگایا گیا ہے، لیکن خاص وہیں کا، جس کا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبغ للآکلین، اس میں کھانے والوں کے لیے سالن بھی، اس کے اندر تیل ہے. کبھی آپ لوگوں نے کھا کے دیکھا کہ صرف جو ہے آپ کوئی بھی روٹی پراٹھا لیں اور صرف آلیو آئل سے کھائیں، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا. آپ کر کے دیکھیں. ایک دم میں نے اور میری دوست نے جو انگلینڈ میں ہے نکت ہم دونوں نے کیا، ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں اس وقت، ہم نے روٹیاں جو ہے تندور کی منگائی اور ہمارے پاس آلیو آئل تھا، ہم نے کھایا اور ہم کو اتنا مزہ آیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ نشانیاں بتا رہے ہیں نا، آلاء اللہ، مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آلاء اللہ یعنی کائنات کی نشانیاں. مویشیوں میں بھی سبق ہے، ان سے ایک چیز نکلتی یعنی کہ دودھ ہم تم کو پلاتے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. پھر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کہ کشتی رانی کی ابتدا جو حضرت نوح سے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں یہاں پہ آئی ہے بات نا کہ اسنائل فل کا ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ. اور پھر جو ہے رب انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین، یہ ان کی دعا. یہ کسی بھی جگہ جہاں ہمارا شارٹ اسٹے ہوتا ہے تو ہم فوراً یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اچھی طریقے سے ہماری منزل تک پہنچا ہے. اور قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اور پھر جو ہے ان لوگوں کے اعتراضات کے ایک بشر کی اطاعت، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بشر تھے، تو کہا کہ ایک بشر ہیں تو ان کے ہم کیوں مانیں گے. یہ مشرکین مکہ کے اعتراضات. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو ہم بہت تفصیل سے جو ہے بار بار پھر سورہ طٰہٰ میں بھی ہم نے پڑھا. اور پھر جو ہے آیت نمبر جو ہے 53 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا، جب پیغمبر آ کے چلے گئے تو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس میں مگن ہے، ایک دوسرے سے کنیکشن ہی نہیں ہے. مسجدیں میں جو ہے مختلف اس کے نام پہ، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے تو یہ جو ہے ہری پکڑی کی ہے تو یہ ہے وہ ہے. دین کو بھی مسجد تو مسجد ہے، اور ہر شخص اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ وہی صحیح ہے. تو قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں بچے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے ان کو چھوڑو، فذرہم فی غمرتہم حتی حین، جب تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر لیں. اب اس کے بعد جیسے آپ کو بتایا کہ بندہ مومن کی جو ظاہری کیفیات ہم نے شروع میں پڑھی، اب 57 to 61 بندہ مومن کی باطنی کیفیات. ہر شخص اپنا جائزہ لے. فی ہی ذکری، اس میں میرا ذکر ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ اب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے، اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور ان کا حال یہ کہ جو دیتے ہیں تو دیتے ہی جاتے ہیں، دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے، سبقت کر کے انہیں پا لینے والے. دیکھیے آپ لوگ جیسے رائے عمل بتاتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ ہم دیتے ہیں، آپ لوگ کتنی تیزی سے جو ہے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جو کر نہیں پاتے وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آگے پہنچانا. بلغوا انی ولو آیۃ، فوراً. تو اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ ہیں جو نیکیوں میں جو ہے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ریسنگ ہو رہی ہے. ہم ریسنگ کس چیز میں کرتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں میں نا. تو بندے مومن کی سیرت کی ہے نا، یہ پوری جو کہتے ہیں نا کہ کیریکٹر بلڈنگ ہماری ہو رہی ہے، اور ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا. فَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک بتاتی ہے، نامہ اعمال. یہ ہم نے بہت اچھی طرح سے جو ہے سورہ کہف میں پڑھ لیا کہ کوئی چیز نہیں ہے اس میں ایسی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی. ویڈیو کیمرہ ہمارا بنا ہوا ہے، وہ چپ کہاں ہمارے لگی ہوئی ہے، کہیں ہماری
क्लेविकल میں کہیں فٹ ہے یا یہ ہمارے اسٹرنم میں کہیں فٹ ہے، کس جگہ فٹ ہے، یا کسی گلینڈ میں جو ہے کوئی مائکرو کمپیوٹر ہے، ہم کو نہیں پتا، ایک ایک چیز ہماری ریکارڈ کی جا رہی ہے. تو یہ فلاح پانے والے مومنوں کی بات ہوئی. اور پھر مستکبرین بھی سامرین تہجرون، دوسری طرف جو لوگ ہیں جو مانتے نہیں، وہ جو ہے اپنے گھمنڈ میں تکبر میں وہ باتیں سنتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول تو بس صرف قصے سنا رہے ہیں، کیونکہ عربوں میں جو ہے قصہ گوئی کا بہت رواج تھا. تو ہم بار بار تکبر پڑھتے ہیں. تکبر کی ڈیفینیشن ہم سب کو رٹ جانی چاہیے. بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتائیے، نہیں لکھی تو اب لکھ لیں. بطر الحق غمت الناس، بطر الحق حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اچھا پہننا، اچھا کھانا تکبر نہیں ہے، لیکن حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ پھر قرآن پر غور و فکر، یہ دور ہے قرآن اپنے اوپر غور و فکر کا دور ہے قرآن. جب بھی آپ لوگ خود بیٹھ کے پڑھیں، جو ہم نہیں پڑھا پائیں گے خود سے پڑھیں اور اپنے میں غور و فکر کریں کہ میں کہاں ہوں، ہے نا. بل آتے نہ ہوں بذکرہم بل اتینا ہوں بذکرہم فہم ذکرہم معرضون. یہ تو اپنا ہی ذکر ان کے پاس آتا ہے تو اپنے ذکر سے منہ پڑے. حالانکہ ہم ویسے تو بڑے شوقین ہیں کہ میرا ذکر ہو، فلاں ہوا، میرا کسی نے ذکر کیا کہ نہیں. تو حق ادا کیا ہے کہ صرف خواہشات پہ اگر لوگوں کا خواہشات پہ نظام چلتا تو سارا نظام ہی درم برم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے چاہا، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی وہ ہے کہ کیا چیز کب ہوگی. اور اگر ہم ان پر رحم کریں، تکلیف جس میں آج کے لیے مبتلا ہیں دور کر دیں تو پھر یہ دوبارہ بیٹھ جائیں گے. ان کا حال یہ بار بار اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، بار بار یہ بنی اسرائیل بھی اس میں ہیں اور جتنے بھی جو لوگ اس سے انکاری ہیں. اور وہ الذی یحیی و یمیت، اللہ ہی تو ہے جس نے جو ہے انشاء لکم السمع والابصار، 5واں رکوع، جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کے دل دیے. دل سوچنے کا ہے نا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ یہ علم کے ذرائع ہیں. ہم تو دل کو سمجھتے ہیں بس صرف جذبات، ہے نا. اور ایموشنل انٹیلیجنس کیا چیز ہے کہ ہم صحیح وقت میں صحیح بات، یہ ہے اثر ہے. بعض لوگوں کے آئی کیو تو بڑے ہائی ہوتے ہیں، بڑے ذہین کہلاتے ہیں، لیکن ایموشنل انٹیلیجنس کوئی نہیں ہوتی، نہ سوشل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ لوگوں سے ملنا ملانا، ہے نا. تو یہ جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور دوبارہ بھی یہ آئے گا کہ هو الذی انشأکم جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سورہ ملک میں بھی ہے. تو تم لوگ کمی شکر گزار ہوتے ہوئے زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. اور کیا یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، تو کیا ہم کو دوبارہ جو ہے اٹھایا جائے گا؟ اس قسم کے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوالات کر رہے ہیں. سورت کا آخری حصہ بہت ہی پرجلال ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوالات. ابھی تک تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تبلیغ سوالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا سوال. یہ زمین اور آبادی سب کس کی ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی. یہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے؟ اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے؟ اور کون ہے جو اس کے مقابلے پناہ نہیں دے سکتا؟ تو یہ کہیں گے اللہ کا. تو ہمیں جو ہے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اور ہم سب جو ہے اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے اولاد نہیں بنایا. مشرکین عرب کا بھی کیا حال تھا کہ دیوتاؤں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یعنی ہر ایک چاہے یہود و نصارہ ہو یا مشرکین ہو، سب کا وہی ذہنیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا کام کیا ہے کہ اے نبی برائی کو اس طریقے سے رفع کرو جو بہترین ہو، ہے نا. یعنی کہ لوگوں کو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑتے چلے جائیں. بلغوا انی ولو، جتنا آج سیکھا ہے آج کسی کو بتا دیں، ہے نا. کسی کو زبانی بتا دیں، کسی کو بٹھا کے بتا دیں، کسی کو ریکارڈنگ بھیج دیں، کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. کیونکہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہم کو جو ہے وہ ساتا رہتا ہے. تو شیطان سے ہم کو جو پناہ مانگتے ہیں، ہے نا. اور یہ دعا آپ سب کو یاد ہوگی کہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اللہ تعالیٰ میں تو اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ میرے قریب بھی آئے ہیں. یہ حمزات کیا ہے؟ ہم تو بڑے تیزی سے کہہ جاتے ہیں نا حمزات. حمزات ہم کہتے ہیں شیطان ہے، اور شیطان کیا؟ اس کو ذرا الگ الگ کر کے لکھیں. ہم ذات کیا یعنی میری ذات ہے. تو جب ہم ذات ہے تے سے لکھتے ہیں ہم ذات، تو میری ذات میں کیا ہے؟ غصہ، ناراضگی، بدگمانی، کیا کیا چیزیں میری ذات کے اندر بھری ہیں جو میری ذات کا حصہ بن جاتی ہیں. کیونکہ شیطان مجھے انہی چیزوں پہ اکساتا ہے. اس نے یہ کیا؟ اس سے غصہ کرو، اس سے ناراضگی کرو، اس سے بدگمانی کرو،
اس کے گھر میں نہیں جاؤں گی، اس کو سلام نہیں کروں گی، کیسی کہ یہ میرے ہمذات ہے، اس سے ہمیں جان چھڑانی ہے، اس شیطان سے دور جو میری خراب عادتیں ہیں، جو میری ذات کا حصہ بن چکی ہیں، ہے نا، غصے میں کہی ہوئی ایک بات جہنم میں لے جا سکتی ہے نا، کہ یہ زبان ہماری جو ہے، ہم بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، قول للناس حسنا نہیں کرتے ہیں، احسن و قولا نہیں کرتے، تو شیطان سے پناہ مانگنا، حامیم سجدہ میں بھی اس کا ذکر ہے، کیونکہ جو اس پہ عمل کرتا ہے اس کو کیا کہ دوست، جو دشمن ہے وہ بھی دوست بن جاتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے جو ہے ایک برزخ حائل ہے، اور دوسری زندگی کے دن تک جو سور کا جائے گا، تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا، سب ایک دوسرے کو پوچھیں گے، جن کے پلڑے بھاری ہوں وہ فلا پائیں گے، اللہم اجرنا من۔ اور اس کے بعد جہنم کی پھر وہی بات کہ یہ جو ہے جہنم جو ہے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، جبڑے باہر نکل آئیں گے، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیت تمہیں سنائی جاتی تھی، جھٹلاتے تھے؟ اور پھر آیت نمبر 109، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں، اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے تم یہاں دنیا میں کتنے دن رہے، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ہاں شمار کرنے والوں سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح سے دن گزر جائے گا، کب میری موت کا وقت آ جائے گا۔ ارشاد ہوگا تھوڑی دیر ٹھہرے، کاش تم نے اس کو جانا ہوتا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ آخری 4 آیات جو ہیں بہت ہی جامع اور اللہ کے جلال سے ہیں، کاش تم نے سمجھا ہوتا کہ ہم نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، آخرت کے تصور کے بغیر انسان کی تخلیق کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ کافر فلاح نہیں پائیں گے، مومن فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا من رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمدللہ ہماری سورہ مومنون جو ہے وہ ختم ہوئی، اب ہم جو ہے سورہ نور، جی سورہ نور جو ہے اس کی تھوڑی سی تلاوت کر لیں۔ جی کون تلاوت کر رہا ہے؟ نبیلہ ہے؟ جی نبیلہ میں موجود کر ہے؟ جی جی نبیلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آية بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني واجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اب یہ پورا جو گروپ آپ کو بتایا تھا کہ جس میں جو ہے 14 جو ہے مکی صورت ہیں، جس میں سورہ حج جو ہے مکی مدنی میں اختلاف ہے، اور اس کے بعد اب سورہ نور کے ساتھ یہ پورا ایک جوڑا بناتی ہے نا۔ تو اب ہم سورہ نور جو کہ مدنی صورت ہے، اور جب مدنی صورت ہوتی ہے تو میرے لیے آپ کے لیے احکامات ہوتے ہیں نا، تو اب ہم ان احکامات پہ بھی جائیں گے اور اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ نور مدنی صورت ہے، اور اس میں جو ہے 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہے نا، بہت بڑی نہیں ہے یہ۔ اور اس کا جوڑا جو ہے سورہ احزاب سے ہے، جو کہ بیچ میں بہت ساری مکی صورتیں آئیں گی، اس کے بعد سورہ احزاب آئے گی۔
ہے نا. سورہ احزاب یہ 6 ہجری میں نازل ہوئے, سورہ احزاب 5 ہجری میں, اور دونوں میں 9 رکوع ہیں, دونوں میں 9 رکوع ہیں, اور آیت نمبر 35 میں 35 میں دونوں میں ایمان اور اسلام کا ذکر ہے. اور اس میں جو خاص اس کے موضوعات ہیں یہ آپ لوگ لکھ لیں کہ کون کون سے موضوعات ہیں. اس میں لباس, ستر, حجاب, پھر واقع افک ہے, پھر آیت نور ہے, پھر زنا کی سزا, حدود آرڈیننس کی بات ہے جس میں زنا کی سزا قذف, لعان, استزان, اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو ہے واقع افک پہ 2 رکوع ہیں پورے جو ہم پڑھیں گے نا. تو یہ آپ کو کم سے کم کوئی پوچھے کہ سورہ نور میں کون کون سے ٹاپکس کور کیے گئے ہیں تو آپ کی ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور جس کو ہم نے فرض کیا اور ہم نے نازل کیا اس میں وہ آیات جس میں صاف جو ہے کھول کے ہدایات ہیں, شاید کہ تم اس میں غور و فکر کرو. دیکھیے کتنی اہم جو پہلی آیت ہے, نہ کوئی حروف مقطعات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہے نا 2 دفعہ تو انزلنا کی بات آئی, انزلنا ہو, فرضنا ہو, انزلنا فیہا. اس کا مطلب اس میں جو احکامات ہیں وہ فرض ہیں. ویسے تو پورے قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے لیے فرض ہی ہیں, ہے نا, لیکن اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ اس کو ہم نے فرض کیا ہے, تو اس کو ہم جو ہے وہ لائٹ نہ لیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, اور زانیہ عورت زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو, ہے نا. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو. یہ کیا ہے, غیر شادی شدہ کے لیے ہے. اور شادی شدہ کے لیے ہم رجم کا قانون جو ہے پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل سے, ہے نا, اور ہم نے سورہ نساء 15 میں بھی پڑھا تھا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کیونکہ اوپنلی یہ کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں, ہے نا, اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو تاکہ آئندہ کسی کو زنا کی کرنے کی ہمت نہ ہو. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک, اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر. اب دیکھیں اس کو یہ تو ظاہر ہے کہ بہت لمبی تفسیر ہے, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی سے زنا ہو گیا, یا ہو سکتا ہے کہ عورت تو معصوم اور اسے زبردستی زنا کر دیا گیا, تو وہ تو پھر زانی نہیں بنے گی, ہے نا, تو وہ تو ظاہر ہے کہ توبہ استغفار اس کو کس طرح سے پھنس گئی ہو اس کے لیے کرے گی. لیکن اگر کسی نے توبہ استغفار نہیں کیا ہے اور وہ بہت ہی دھڑلے سے, جیسے کہ آج کل کی ماڈرن سوسائٹی میں جو ہے وہ جس طرح کے ہومو سیکشولیٹی بھی اور جو اس قسم کے زنا بھی جو ہو رہے ہیں, تو وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں, ایمان والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اگر وہ توبۃ نصوح کر لیں اور پچھلی ساری انہوں نے جتنے بھی گناہ تھے وہ چھوڑ دیے, تب ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے نا, یہ کلیئر ہونا چاہیے. اور الزانیہ لا ینکح الا زانیۃ مشرکۃ والزانیۃ لا ینکح الا زان و مشرک حرم ذلک علی المؤمنین, ہے نا, مومنوں پر جو حرام ہے یہ. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. بہت ہی اہم آیت ہے, کیونکہ آگے جو ہے نا ابھی واقع افک آ رہا ہے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے ہیں, پاک دامن, ویسے تو کسی پہ بھی جو ہے تہمت تو لگانی ہی نہیں چاہیے, خاص طور پہ اگر پتا ہے کہ پاک دامن عورت ہے, اس کے جو بھی جو ہے ہسٹری ہے جو پیچھے سے ہم جانتے ہوں کسی کو کہ پاک دامن ہے, اور کوئی مرد اس پر جو ہے تہمت لگائے. اب ظاہر ہے کہ اگر کسی نے واقعی زنا کیا ہو تو اس کی کتنی جو ہے سخت سزائیں ہیں. غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے, شادی شدہ ہے تو وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں رجم کا قانون. تو ایسے ہی کوئی چلتے پھرتے تہمت لگا دے, یہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت اس کی کنڈیشن رکھی ہے کہ جب تک وہ 4 گواہ لے کر نہ آئے, اگر اس نے الزام لگایا اور گواہ لے کے آیا تو اس کو 80 کوڑے مارو, اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو, وہ خود ہی فاسق ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں.
ہے نا. یہ بہت ہی سمجھنے کی چیز ہے کہ جو ہے ہمارے یہاں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ پتا ہوتا ہے لوگوں کو، پتا ہے یا نہیں پتا، کسی کے بارے میں پتا ہے اڑا دیا، ادھر سے ادھر پھیلا دیا کہ فلاں عورت کی جو کیریکٹر صحیح نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. تو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا کتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں پاک دامن عورتوں میں اپنی بیوی بھی ہو سکتی ہے، دوسری عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. تب اپنی بیوی کی بات، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائے ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شوہر گھر گیا ہو اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ زنا کر رہی ہے یا زنا کی حالت میں ہے نا. اب اس کے وہ کہاں سے گواہ لائے گا؟ تو اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو ان میں سے جو ہے وہ کیا کہے کہ اس کی شہادت یہ ہوگی کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے جو کہہ رہا ہے وہ سچا ہے، یعنی اس کی بیوی زانی ہے، اس نے دیکھا ہے آنکھوں سے اس کو زنا کرتے ہوئے. اگر وہ اپنے جو ہے وہ پکا ہے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے، تو معمولی نہیں ہے نا. اور 5ویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اپنے اوپر لعنت بھیجنا. اس لیے یہ کیا ہے؟ لعان، لام عین الف لعان کا قانون ہے نا. پہلے کیا تھا؟ قذف. قذف کسی اور عورت کو پر جو ہے وہ اگر گواہ نہیں لائیں گے ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، جس کو قذف کہتے ہیں نا. قاف زال پہ. اور لعان پہ جو ہے جو اپنی بیوی کو نہیں. اور اگر جو ہے ظاہر بیوی بھی جو ہے سزا سے کس طرح سے ٹل سکتی ہے اس سے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے نا. تو یہ ہے لعان کا قانون دونوں کے لیے. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے. اور حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے بیویوں پر الزام کا معاملہ تم کو بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے. اب یہ دیکھیے پہلا رکوع ہمارا ختم ہو اور ایک رکوع میں کتنی چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں. اب یہ آگے کے جو 2 رکوع ہیں وہ واقع افک ہے. افک کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ. واقع جو ہے وہ کیا تھا یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے. حضرت محمد یہ بالکل شارٹ کر کے میں آپ کو بتائیں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا ایک وہ خاکہ بن جائے، پھر ہم جو اس کو تھوڑا سا پڑھیں ہیں. اس کا کیا ہے؟ واقع افک یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوے کے سلسلے میں نکلے اور کئی دفعہ وہ اپنی جو ہے ازواج مطہرات کو ساتھ رکھتے تھے، تو ان میں سے بی بی عائشہ موجود تھی ان کے ساتھ ہیں. اور بی بی عائشہ کی عمر بہت ہی کم تھی اور بہت ہی ہلکی پھلکی تھی وہ. تو ایک جگہ جو ہے جب قافلہ رکا تو وہ نیچے اتری کچھ ان کو ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور جب وہ واپس آئیں تو ان کا جو ہے ہار جو ہے وہ ٹوٹ کے نیچے گرا اور اس کو ڈھونڈنے لگی. اور اس میں جب وہ واپس آئیں جہاں سے اونٹ تھے تو وہ کیا ہوا کہ وہ اونٹ سارے جا چکے تھے، یعنی قافلہ نکل چکا تھا. اچھا ہوتا کیا تھا اس وقت جو ہے، اب لوگ کہیں گے کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بغیر کیسے قافلہ چلا گیا. اب ہم لوگ تو گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، ہم نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نہیں ہیں. تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے اونٹ پر جو ہے وہ کیونکہ پردے دار خواتین تھیں تو جو ہے پورے وہ پردے والے جو ہے وہ بنائے جاتے تھے ان کے اوپر جو ہے، جیسے کہ رکشہ ہوتا ہے تو چاروں طرف سے بند بھی ہوتا ہے اور کھلا بھی ہوتا ہے، تو وہ عہدہ ہوتا تھا جس کو جو ہے بنایا جاتا تھا جس میں خواتین بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھیں. اور میں نے تو پرسنلی وہ دیکھا بھی ہوا ہے اتفاق سے. وہ اس طرح سے کہ میں بہت ہی چھوٹی تھی، بہت ہی میں چھوٹی تھی، مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا چیز ہے. کہ جب ایک دفعہ میں انڈیا گئی تھی اپنے نانا کے پاس، اور وہ بالکل جو ہے لکھنؤ کے پاس کوئی جگہ تھی، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ عورتیں اسی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھیں. یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی بہت پہلے کی بات ہے، یہ اس وقت جب میں 5ویں کلاس میں تھی اس وقت کی بات ہے. تو یہ ہے کہ وہ اتنے اس عہدے میں بیٹھی تھی اور وہ چاروں طرف سے پردے تھے اور وہ اتنی ہلکی تھی اس میں بیٹھی تھی. اس کو جب اترنا ہوتا تھا تو جو ہے وہ اتارنے والے پورے عہدے کو اٹھا کے نیچے رکھ دیتے تھے اور لوگ نکل جاتے تھے نا، خواتین نکل جاتی تھیں. تو یہ ہوا کہ ان کو پتہ تک نہیں چلا، وہ اٹھا کے عہدہ رکھا اور وہ قافلہ روانہ ہو گیا. اور جب ظاہر ہے کہ بی بی عائشہ وہاں آئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تب ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کو یہی حکمت ان کو لگی کہ میں اپنی جگہ نہ چھوڑوں.
کیونکہ جب بھی لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو وہ واپس آئیں گے نا، پلٹ کے واپس آئیں گے۔ اب دوسری طرف کیا ہوا کہ جو ہے جب یہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تو جو صحابی تھے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر کیا تھا کہ قافلے کے وہ پیچھے پیچھے رہیں تاکہ غلطی سے کوئی چیز اگر گر گئی ہو، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی بھی ضروریات میں سے، تو وہ اس کو اٹھا لیا کریں۔ تو وہ بعد میں جو ہے اپنے اونٹ پر جو ہے وہ آ رہے تھے دیکھتے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ بی عائشہ کو دیکھا، اور پھر جو ہے وہ بی عائشہ کیونکہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، تو انہوں نے جو ہے صفوان نے جو اپنے اونٹ پر سوار کر کے واپس لے آئے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اور جب اتنی سی بات تھی ہے، جب وہ واپس آئیں اور قافلے میں شریک ہو گئیں، تو عبداللہ بن ابی نے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس نے ذرا سی بات کا بتنگڑ بنایا اور کہا کہ یہ تو کوئی برا کام، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جو ہے ان کا جو ہے صفوان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ زنا کا الزام لگایا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں، واقع عفق ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ بہتان ہوتا ہے نا، کہ کوئی چیز کسی پہ نہیں ہے اور آپ اسے بہتان لگا رہے ہیں نا، تو اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اب ذرا اس پہ غور کریں کہ کوئی میرے اوپر بہتان لگا، خدا نہ خاصا سوچے، اپنا سوچیں کہ میرے اوپر کوئی زنا کا الزام لگائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تو کیسا ہمارا دل ہوگا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ یہ جو شر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ بہت بڑی آزمائش تھی یہ، مگر اس شر سے کتنا خیر نکلا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برت نازل ہوئی، یہ ساری آیات جو قیامت تک جو ہے وہ پڑھی جائیں گی، شر میں سے خیر۔ اگر میرے اوپر کوئی آزمائش ہے تو میں سوچوں اس میں کیا خیر ہے، اور دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی خیر نکال دے۔ بس آپ ہے نا، جب ہمارے دل میں یہ تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر ہی نکالیں گے نا، ہے نا۔ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اس مصیبت سے مجھے اجر دے، اس کے پیچھے کوئی بھلائی لا۔ اچھا، کوئی بھی آزمائش ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اور وہ پڑھ لیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جو ہے مومنوں کو ہی پکڑا کہ تم نے جب سنا تو اس کے تم خلاف کیوں نہیں بولے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بہتان ہے، کیونکہ ایون مومن لوگ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اس کا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ سمجھے کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اگر جو ہے فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس میں تمہیں بہت بڑا عذاب ہوتا۔ اور یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق جو اپنے کسی رشتہ دار کی جو ہے وہ مدد کرتے تھے، ان کو آ کے کسی نے کہا کہ اس نے وہ بھی اس میں شامل تھا، تو انہوں نے فوراً کے فوراً یہ جو ہے وعدہ کر لیا، قسم کھائی کہ میں تو اب اس کی مدد کروں گا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی جس میں کتنی خیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب کیا فرما رہے ہیں کہ غور کرو تم کیسی سخت غلطی کر رہے ہو، جو تمہاری زبان ایک زبان دوسری زبان ہے نا، جیسے ہم واٹس ایپ پہ ایک چیز آئی نہیں کہ ہم آگے پھیلاتے جاتے ہیں، یعنی کہ اسپریڈ کرتے ہیں، جھوٹ کو اسپریڈ کر رہے ہیں، اور اس کے متعلق تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا، جس کو تم معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی کہ بی بی عائشہ جیسی خاتون اور ان کے اوپر زنا کی تہمت ہے۔ اور جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ ہمارے منہ سے ایک غلط بات نکلے تو جو ہے وہ ہم کو جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بات نکلی اور کوٹھوں چڑھی والی بات جو محاورہ ہے، اور کیوں نہ تم نے کہا کہ جو ہے ایسی بات نکالنا بھی زیب نہیں ہے، تو بہتان عظیم ہے۔ اور لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ فحش پھیلے، فحاشی کی اشاعت ان تشیع الفحاشا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فحش کلام کو ناپسند کرتا ہے، حدیث ہے۔ اور ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سوشل میڈیا آپ دیکھیں ہیں کہ ہم اگر ٹی وی کھولیں تو دیکھیں کیسی کیسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، زنا کی کتنی، بچوں کی چائلڈ ایبیوز کی، سیکشل ایبیوز کی، اور اس کی روک تھام کچھ نہیں، اس کو پکڑنا کچھ نہیں ہے، ان کو رجم نہ کرنا، نہ کوڑے مارنا، کچھ نہیں، اور خوب خوب جو ہے نشریات ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ ہے۔ تو فحاشی کی نشریات نہیں کرنی ہے، برائی کو دبا دو، ہے نا، یا دور کر دو، یہ اصول ہم سب کو پتا ہونا چاہیے۔ برائی کو دبا دو یا دور کر دو، تو اس کی اشاعت نہیں کرنی ہے۔
اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم نہ ہوتا تو نہ جانے پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ اسلام میں جو ہے بے حیائی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے حیائی کو اور بے حیائی کو دیکھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت رؤوف رحیم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا. اب اگلی جو اس میں آ جائے گی نا، جی. سورہ نور کی آیت نمبر جو ہے اب 21، آیت نمبر 21 کو ہائی لائٹ کریں، جس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے مخاطب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. شیطان بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے. لوگوں جو ایمان لائے، شیطان کے قدموں پر نہ چلو. جو اس کی پیروی کرے گا وہ تو فحش اور بدی کا حکم دے گا. یعنی بات پتہ چلی آگے پھیلا دی، اس کو کنفرم بھی نہیں کیا ہے. اور اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے. لا تزکوا انفسکم، پہلے بھی ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں. اپنے آپ کو زیادہ پاک سمجھنے کی ضرورت نہیں. ہم سب کو اپنا حال پتہ ہے کہ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں. ہم جو اپنا تزکیہ کریں اور یہ دورہ قرآن اور یہ رمضان اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو پاک کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کریں. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر زکاہا انت ولی و انت مولاہا. یہ جو ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگے. اور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں، کس کا ذکر ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا، جنہوں نے جو ہے وہ قسم کھا لی کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے مدد نہیں کریں گے، تو وہ چاہیں کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. اور جب یہ آیات نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ قسم اپنی جو ہے وہ اچھے طریقے سے توڑی اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کی مدد کرنے لگے ہیں. اور جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، لعنت کی گئی. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں کہ جب ان کی اپنی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ الیوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم، کہ ہمارے منہ پہ مہر لگ جائے گی، ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے نا. تو ہم کیا کتنے پاک ہیں ہر شخص جانتا ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں بس. اور پھر آیت نمبر 27 میں پھر جو ہے لگاتار پھر یا ایھا الذین آمنوا، اور اس سے پہلے کی آیت بھی سے جڑی ہوئی ہے. آیت نمبر 25 کے الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کا دامن پاک ہے جو ان باتوں سے بنانے والے، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. تو حدیث بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تم کو جنت کی ضمانت دوں گا. اس میں 2 چیزیں کیا ہے؟ تو اپنی زبان کی ضمانت دو ہیں اور اپنی شرم گاہ کی ہیں. تو یہ بھی اس میں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اب یہ زنا کا ذکر تھا. تو جو اب اگلی آیت ہے ہماری، ہم آیت نمبر جو ہے 27، آیت نمبر 27 میں دیکھیے، جب معاشرے میں اگر زنا ہے تو زنا کو روکنے کے لیے احکامات، زنا کو روکنے کے لیے احکامات بہت ضروری تھے. تو اب یہ احکامات آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو. کتنا صاف صاف کہا ہے. اور جب تک کہ گھر والوں کی رضامندی نہ ہو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ جو ہے تم نصیحت پکڑو. اور اگر تم سے کہا جائے، اس سے جڑی ہوئی آیات ہیں نا، اپنا قرآن سامنے رکھیں. تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. ہاں البتہ کوئی مذاقہ نہیں ایسے گھروں میں جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ، جن میں تمہارے فائدے کام کی کوئی چیز ہو، جیسے ہوٹل ہے، سرائے ہے، پارک ہے، مسجد اگر کھلی ہوئی ہے تو اس میں جانا ہے نا. ساری چیزیں تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، سب
سب اللہ کو خبر ہے۔ اب یہ کتنا ضروری ہے، ہم بیل بجاتے ہیں، ایک دفعہ بجائے، دو دفعہ بجائے، اور ایک دفعہ بجا کے رک جائیں، ہے نا۔ اب ہم دروازہ تو نہیں بچاتے، ہو سکتا ہے بیل خراب ہو تو ہمیں دروازہ بجانا پڑے، اور پہلے تو لوگ آواز دیتے تھے جب یہ سارا سسٹم نہیں تھا، تو ایک دفعہ آواز دیا، دروازہ بجایا، بیل بجائی، آواز نہیں آئی، تھوڑا انتظار کیا، شاید کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی واش روم میں ہو، یہ نہیں کہ بیل پہ بیل، بس لوگ بیل پہ بیل بجاتے ہیں، پھر رک کے دوسری بجائی، ہے نا، پھر بھی آئے نہیں جواب، پھر تیسری بجائی، تھوڑا سا رک کے نہیں جواب آیا تو واپس چلے جاؤ، برا نہیں مانا، اور یہ نہیں کہ بعد میں ان سے جب بات ہوئی تو کہا میں تو آپ کے یہاں آئی تھی، آپ تو دروازے ہی نہیں کھولتی ہیں، آپ کو تو یہ حال ہے۔ اور یہی چیز لوگ فون پہ کرتے ہیں، میں نے آپ کو اتنے فون کیے، آپ تو اٹھاتی ہی نہیں، ارے بھائی وہ کہاں تھی، کیا کر رہی تھی، یہ اس کو اس طرح سے لیں، یہ فون پہ بھی یہی ہے، اسی طرح سے دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہے، وہ کیا کر رہی ہیں، خاتون کو کھانا پکا رہی ہیں، کسی اور سے معاملہ کر رہی ہیں، کوئی ہر وقت ہم فون لے کے تو نہیں بیٹھے ہوتے کہ اسی پہ جتے رہے ہیں۔ تو یہ زنا کے احکامات کو روکنے کے لیے جو ہے اس لیے دیے گئے ہیں کہ جب ہم بغیر بتائے جو ہے وہ اندر گھستے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے ہم دیکھ لیں، پھر بہت سے لوگ جو ہے اگر گیٹ پہ ہلکی سی جگہ ہے تو اس میں سے آنکھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، نہیں بالکل نہیں دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایسی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی آئے نہ آئے، ہے نا۔ تو یہ دیکھیے یہ اس کا تعلق ان آیات کا جو ہے پردے کے احکامات سے بھی جو کہ آگے آئیں گے، تو یہ معاشرے میں برائیوں کا سدے باب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لیسا علیکم جناح تدخلوا بیوتا، یعنی ایسی جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پارک ہے، کوئی ہوٹل ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر جو ہے وہ 30، آیت نمبر 30 کا تعلق جو ہے پردے کے احکامات سے ہے۔ پردے کے احکامات جو ہیں وہ سورہ نور آیت نمبر 30، 31، سورہ احزاب آیت نمبر 32، 33، اور سورہ احزاب آیت نمبر 59، اور سورہ آراف میں ہم 70 کے پڑھ چکے ہیں پہلے، ہے نا۔ تو اب اس کو غور سے سنیں، ہے نا، یہ یا ایھا الذین آمنو کر کے نہیں ہے لیکن اس کی کنٹینیوشن میں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، مومن مردوں سے کہیں، مومنین مومنات نہیں کا مومنین، مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نظریں اپنی نظروں میں سے بچا کے رکھیں، یعنی کہ نظریں نیچی رکھیں۔ غض بصر کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں کہ نظریں نیچی کرنے کو۔ اب مستقل تو کوئی نظر نیچی کر کے نہیں رہ سکتا نا، تو اسی لیے کیا فرمائے، من ابصارہم، اپنی نظروں میں سے، یعنی کہ جو ہماری کام کی چیزیں ہیں، اگر کوئی خاص چیز ہم کو دیکھنی ہے تو ہم دیکھیں گے، ورنہ ہم چلیں پھریں گے کیسے، ہے نا۔ ہمیں دکان پہ کوئی چیز پسند کرنی ہے، ہمیں کسی سے بات کرنی ہے، تو جو ہے ہم کیا کریں گے کہ ظاہر ہے کہ آنکھ سامنے دیکھیں گے اس کے۔ کوئی خاتون بھی ہیں، جیسے بینگ ڈاکٹر، ہم لوگ کے کوئی میل ڈاکٹر ہے، ہم اسے جو ہے کوئی مریض کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ضروری نہیں کہ ہم اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں، لیکن جو ہے ہم کوشش کریں کہ اپنی نظر نیچی رکھیں اور اپنی بات بھی کر لیں۔ تو اس میں جو ہے من ابصارہم میں کیا ہے کہ ایک مثال میں آپ کو دوں گی جو کہ میں اکثر دیتی ہوں، کہ کوئی بھائی اپنی بہن کو لینے کے لیے کالج اسکول گیا اور وہاں سے ساری لڑکیاں نکل رہی ہیں، تو آنکھیں تو نیچے رکھے گا تو کیسے دیکھے گا بہن نکلی کہ نہیں نکلی، تو وہ دیکھ تو رہا ہے لیکن اور لوگوں کو نہیں دیکھ رہا، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو، کسی کو تلاش کر رہا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ من ابصارہم، اور یحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے نا۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کی ضمانت دینے کا کہا، تو اسی لیے کہا نا کہ اپنی شرمگاہوں کی تم ضمانت دو، اور جو شرمگاہیں جو ہے زنا کرتی ہیں، اس سے پہلے آنکھ زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، یعنی وہ باتیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کریں تو پھر جو ہے وہ آرگن بھی زنا کرتا ہے نا۔ تمام شہوانی عمل پہلے کا نظر سے ہی شروع ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایون جو ہے محرم رشتوں میں بھی شہوانی خیال آ سکتے ہیں، ہے نا۔ پہلے دیکھا، پھر بات کی، پھر ملاقات کیا، تنہائی میں ملے اور پھر زنا ہو گیا۔ اور محرم رشتوں میں سگا باپ بیٹی کے ساتھ، سگے بہن بھائی، شہوانی خیالات ہیں۔ کیسے کیسے لوگ ہم کو فون کرتے ہیں اور ہم کو پتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے نا۔
اللہ اسے ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے باخبر ہے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن یحفظن فروجهن، پہلے مومن مردوں کو، اب مومن عورتوں کو بھی کہ اپنی نظریں بچا کر رکھے، اور یحفظن فروجهن، اور مزید ان کو کیا ہے کہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور ساتھ میں کیا پلس کیا، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھے خمار۔ خمار کیا چیز ہے؟ خمار جو ہے وہ دوپٹہ ہے جو اسلام سے پہلے جو خواتین اپنے سر پہ ڈالتی تھیں لیکن جو پیچھے کر دیتی تھیں، اب خاص طور پہ حکم آیا کہ وہ اپنے سینوں پر ڈالیں۔ اگر ہم نے حجاب کیا بھی ہوا، حجاب پہنا بھی ہوا ہے، لیکن جو ہے ہماری عبایا اتنی ٹائٹ ہے، یا ہم نے جو ہے حجاب کو پورا لپیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے اور سینہ نمایاں ہو گیا ہے، جو اصل زینت ہے عورت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ۔ اب یہ پوری جو ہے ایک لسٹ ہے کہ جو ہمارے ابدی محرمات جو ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، محرم رشتوں میں زیب و زینت کا اظہار ہو سکتا ہے مگر رشتے کے حساب سے، ہے نا، شوہر سے ہر قسم کی زینت، بلکہ شوہر مستحق ہے کہ ہر طرح کی زینت کی جائے، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے دیکھ کے ہے نا، یعنی بہو بھی جو ہے سسر کے سامنے بھی جو ہے دیکھ بھال کے، اور جو اچھے اسلامی گھرانے وہ تو اسی طرح سے کورڈ ہی رہتے ہیں پردوں کے سامنے، ہے نا، تو یہ پردے کے احکامات کا سلسلہ ہے ایک طرح سے، ہے نا، جو آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر جو ہم نے آپ کو بتایا، آیت نمبر 30 اور 31، اور اللہ تعالیٰ اور مزید کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے لونڈی غلام اور زیر دست مرد جو اور کسی قسم کی غرض ہی نہیں ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی ان کی پیوبرٹی نہیں آئی ہے، تو ان کے سامنے آپ کر سکتے ہیں، جب پیوبرٹی آ گئی تو پھر ان کے لیے وہی اصول ہوگا۔ اور ایسے ہی جو ہے خادم حضرات جو بالکل ہمارے گھر کا حصہ ہے، ان کے دماغ میں خیال ہی نہیں ہوتا، بہت سے گھروں میں ہم نے دیکھا، مطلب وہ اتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ باجی اور ماں کے کا رشتہ اتنا پکا ہوتا ہے تو ان کے لیے، لیکن ان سے بھی بچیں تو بہتر ہی ہے۔ اور پھر جو بچے جو پیوبرٹی جن کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہے، اور پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہیں، ایسے ہیل والے جوتے اور کھٹ کھٹ کر کے چل رہے ہیں، یا پہنے ہوئے ہیں، پائل پہنی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے زینت چھپانا ہے۔ کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فلاح پانے کے لیے۔ ابھی ہم نے قد افلح المؤمنون پڑھا نا، اس میں بھی شرمگاہوں کی حفاظت کی بات آئی، تو شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی کب؟ جب ہم جو ہے یہ زینتیں چھپائیں گے، زیب و زینت چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور زینت جو ہے دو طرح کی، ایک تو حسن و جمال جو فطری ہے، پھر جو ہم اور اوپر لباس ایسا پہن لیا، زیور پہن لیا، ہے نا، پھر خاص طور پہ سینہ جیسے زینت ہے، تو زیب زینت چھپانے کا جو ہے، اور پھر ہم سورہ احزاب 53 59 میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ والذین یبتغون الکتاب، یہ ساری جو ہے زنا سے روکنے کے جو ہے وہ جتنے احکامات ہیں یہ لائن سے آ رہے ہیں، کہ جو لوگ جو ہے مکاتبت کی درخواست کریں، مکاتبت کس کو کہتے ہیں؟ مکاتبت غلام یا لونڈی کا آزاد ہونا، اس کے لیے وہ کہے کہ میں اتنا معاوضہ دوں گی تو مجھے جو ہے وہ آزاد کر دیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے تم نکاح بھی کر سکتے ہو، کیونکہ نکاح کرنا جو ہے وہ بھی جو ہے زنا سے محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے، کیونکہ اس وقت لوگ کرتے کیا تھے کہ اپنے جو ہے لونڈی سے جو ہے کیا کرتے تھے، معاوضہ دے کے جو ہے دوسروں سے وہ زنا کرے، اور وہ جو پیسے یعنی کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ طوائف بنا دیتے تھے، اور اس کی سارا جو ہے کاروبار ہوتا تھا، اور وہ سارا جو مالک ہوتے تھے وہ رکھتے تھے، تو اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ اپنی لونڈیوں کو تم اس پر جو ہے قائبہ گری پر مجبور نہ کرو، جب وہ خود پاک دامن رہنا چاہ رہی ہیں تو وہ پیسہ دے رہی ہیں، ان کو آزاد کرو یا ان سے نکاح کر لو۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 35 جو ہے وہ آیت نور ہے، ہم دعائے نور پڑھتے ہیں نا، اب آیت نور دیکھیے یہاں پہ جو ہے ہمارا لیسن 58 الحمدللہ 58 ہم نے جو ہے 58 لیسنس پڑھ لیے ہیں یا الذین آمنو کے، تو اب ہم جو ہے وہ آیت نور پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے،
کائنات میں، اور اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں رکھا ہوا چراغ، اور چراغ ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح شینڈیر جیسے ہوتا ہے، چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ جو زیتون کے ایک مبارک درخت سے، اولو سے روشن کیا جاتا ہو، جو نہ شرقی ہو نہ غربی، اور جس کا تیل آپ ہی آپ رکھتا ہو، چاہے آگ اس کو لگے نہ لگے، اس سے روشنی پر روشنی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی ان ڈیپتھ پڑھنے والی ہے، تو ہم بالکل اس کو شارٹ کر رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا نور اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، نہ صرف ہم کو پیدا کیا بلکہ اس میں جتنی چیزیں وہ بھی پیدا کی، وہ ساری اللہ تعالیٰ کا نور ہی ہے۔ تو جو ہے اللہ کی معرفت ایک تو ہمارے اندر فطری طور پہ نہ، کہ ہر شخص جو ہے وہ پیدائشی طور پہ جو ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، پھر جو ہے اس کا ماحول یا ماں باپ جو ہیں اس کو یہود و نصارہ بناتی ہیں۔ تو اللہ کی معرفت ایک تو فطری طور پہ جو کہ نور ہے، اور پھر وحی الہی بھی نور ہے، وحی الہی کے ذریعے مزید نور، تو نور کو نور نے جو ہے قبول کیا، فوراً حق کو قبول کیا، تو نور کے اوپر نور، تو بندہ مومن کا دل جو ہے ایمان سے جگمگا رہا ہے، اور اعمال صالح اور اس کو جگمگائیں۔ جب ہم جو ہے دعائے نور پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں میں نور، ہمارے کانوں میں نور، تو کوئی نور تو نہیں نکل رہا ہوتا، یعنی کہ میرے کان بھی وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہا، میری زبان وہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں میرے سارے اعضاء جو ہیں وہ مصروف رہیں۔ مانوی نور، دعائے نور کیا، مانوی نور۔ یہ جو آیت نور ہے یہ عظیم ترین آیت کہلاتی ہے، اور آیت نمبر 35 جو ہے وہ سورہ احزاب میں بھی عظیم ترین آیت ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو آیت الکرسی کے بعد اور اس کے بعد کی 2 آیات ہم پڑھتے ہیں، اور پھر ہم یہ پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بما قدر اللہ حق قدری، ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں جانتے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے اس سے ہے، اور ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری آزمائشیں، جو کچھ سب اللہ تعالیٰ کی اس سے، اور جو ہمارے اعمال صالح کے بدلے میں جنت انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ تو یہ نور ہے، یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اور پھر یہ نور کی بات ہوئی تو 3 طرح کے ایمان والے، پہلی مثال کیا ہے، پکے ایمان والے۔ پکے ایمان والے آیت نمبر جو ہے وہ 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ لوگ ایسے ہیں کہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کا تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وہ یہ نہیں کہتے میری نماز اس لیے قضا ہوگی کہ میرا تو مال اسی وقت آیا ہوا تھا، میں کیسے نماز پڑھتا ہوں۔ تو اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے، اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹ جائے گا، یعنی کہ قیامت کا دن، اور جنت اور جہنم، اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، ان کو مزید اپنے فضل سے نوازے ہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 39، والذین کفروا اعمالهم کسراب، لوگ اعمال تو کر رہے ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، لیکن کس طرح سے، جیسے سراب۔ سراب کیا ہوتا ہے کہ دور سے تو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی پانی ہے، اور قریب گئے تو پانی ہی نہیں ہے، تو ہم نے تو اتنے صدقے کیے، ہم نے تو اتنے عمرے کیے، لیکن اس میں ریاکاری آ گئی، بدگمانی آ گئی، طرح طرح کی چیزیں آ گئی، تو سراب نا۔ اور قیامت کے وقت جب حساب کتاب ہوگا تو کچھ بھی پاس نہیں ہوگا۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، جو دنیا کے لوگوں کی پسندیدگی کی وجہ سے کہ ہم بڑے لوگوں میں جو ہے مقبول بنے، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہم تو الحاج بن گئے ہیں، ہم تو حاجی بن گئے ہیں، اور ہم یہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ اور پھر تیسری قسم کے لوگ، او ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اور یا اس کی مثال ایسے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا، اس کے اوپر ایک موج، اور اس کے اوپر چھائی، اور ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل تاریکی پر تاریکی مسلط، کہ آدمی ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ بھی نہ پائے۔ تو جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ جو ایمان سے خالی، نور سے خالی۔ جتنا ایمان، میں اور آپ یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اپنا نور بڑھائیں، اپنا ایمان بڑھائیں، تو یہ تیسرے قسم کے لوگ ایمان سے خالی ہیں۔
اور جن لوگوں نے جو ہے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں پانی کے بارے میں، تو جو پانی میں بھی جو ہے سمندر میں کتنے لیئرز ہوتی ہیں، اور اس میں تقریباً یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے تاریکی اور فرینچ ایڈمرل تھا جو کہ اس نے یہ آیت سن کر ایمان لایا، کیونکہ اس نے سوچا کہ اس کی تو ساری عمر سمندروں میں گزری ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ڈیزرٹ میں، ان کو کیسے پتا؟ تو سمندر کی تاریکی کو وہ سمجھتا تھا، تو وہ ایمان لے آیا۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 41 جو ہے وہ توحید کی آیت کے جو ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ پتا ہے۔ کتنی زبردست آیت ہے، کل قد علم صلاۃ تسبیح، ہے نا؟ مغرب کے وقت سارے جو ہے وہ پرندے جمع ہو جاتے ہیں، کیسے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، ہم نے پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو اس کو اپنے تسبیح کا طریقہ بھی پتا ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو، کیا مجھ کو عبادت کے صحیح طریقے پتا ہے نا؟ سلو کما رہی تو مونی وسلی پتا ہے کیسے نماز پڑھوں میں، کیسے روزہ رکھوں، کیسے حج کروں، عبادت کے سارے طریقے، اور اس میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی احسان نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توحید کی آیات کے بقیہ سے بادل آہستہ آہستہ چلتے ہیں، ہم ایک بالٹی پانی لے کے نہیں چل سکتے، وہ بادل اتنے پانی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، پھر وہ سارے بادل ملتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے غور و فکر کہ ہم لوگ اگر مل کے کام کریں گے، ہے نا، تو ہم پروڈکٹیو ہوں گے، ہماری رات سے بھی جو ہے لوگوں کو فائدہ ہوگا، ہے نا، بارش برسے گی، ہدایت کی روشنی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار ہے، تو دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں توحید کی اس میں ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، اور ان میں سے دیکھیں پوری زولجی ہے، ہم کہتے ہیں بایولوجی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، زولجی اور بوٹنی ہے۔ زولجی کے کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سارے اینیملز آ جاتے ہیں، تو اینیملز میں کوئی ریپٹائل ہے اور کوئی میمیلینز ہیں، تو کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی ٹانگوں پر، کوئی چار ٹانگوں پر، ہے نا۔ زندگی کی ابتدا پانی سے، سورہ طارق میں خلق من ماء مہین، ہے نا، خلیے کے اندر بھی پانی، باہر بھی پانی، ہمارے جسم کا کتنا حصہ پانی ہے، جو ہم نے چینج اور ورڈ پڑھایا تھا، بتایا تھا کہ ہمارے اندر کا جو پانی اگر ہم خراب ہو جائے گا، ہم ایسی چیزیں بولیں گے تو کیا ہوگا، کہ ہمیں طرح طرح کی بیماریاں ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر، ہم نے اطاعت قبول کی، اور اس کے بعد ان میں سے جو ہے منافقین کا ذکر پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے تو یہ اللہ پر سمینا و اطعنا کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ مفلحون، آیت نمبر 51۔ اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، بار بار یہی بات آئی ہے۔ دیکھیے یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں فلاح پانے کے سارے نسخے اللہ تعالیٰ بتائے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یتقی، اور اس کی نافرمانی سے بچے، فاولئک هم الفائزون، اعلیٰ درجے کی کامیابی۔ اور یہ منافق تو جو ہے وہ طرح طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ کہیں گے تو ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، اور پھر ان کی منافقت سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، بار بار اب دیکھیں ہم، کیونکہ منافقین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بہت ہی بھاری تھی، ہجرت اور جہاد بہت ہی بھاری تھا، ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان کو خلیفہ بنائیں گے، ہے نا۔ یہ خلیفہ بنانے کے لیے شرط بتا رہے ہیں، خلفائے راشدین کا سوچیں کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں، تو ہم کیسے خلیفہ بنائے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان اور نیک عمل۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ اللہم جلنا منہم، اللہ تعالیٰ غزہ کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بس کچھ حکم نازل کر دیں، کن کہہ کے کر دیں اللہ تعالیٰ، اور وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ واقعیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پھر رسول کی اطاعت، لعلکم ترحمون، تاکہ ان پر رحم کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 58 ہے۔ یہ جو استذان کا اصول جو ہے پہلے شروع ہوا تھا کہ اجازت لے کے آنا ہے نا، 27 میں اور 58 میں پھر وہی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے لام تاکید ہے، لام تاکید تمہارے لیے لازم ہے
کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی جو ہے پیوبرٹی کو نہیں پہنچے ہیں، وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں۔ استئذان کس کو کہتے ہیں؟ سین تے کھولنا اور اذن اجازت لینا۔ کیا مطلب؟ اجازت چاہنا، اجازت کے بغیر جو ہے اندر نہیں جائیں جہاں پہ میاں بیوی ہوں۔ کون سے اوقات ہیں؟ 3 اوقات ہیں، صبح کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جب لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، اور عشاء کے بعد جب لوگ سونے کی نیت سے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، اس میں اجازت لے کے جائیں، کھٹکھٹائیں، پوچھیں، ہے نا، اس کے بعد اندر جائیں، یعنی کہ دھڑ کر کے اندر چلے گا۔ ہو سکتا ہے دروازہ کھلا ہو سکتا ہے کسی نے بند کیا ہو، بند نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ کھلا بھی ہو سکتا ہے نا، اور جو ہے اندر جا کے کوئی ایسی چیز ہم کو نظر آئے جس سے ہماری جو ہے، اور یہ ہوتا ہے بے خیالی میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ بہت توبہ استغفار کرتے ہیں، اور وہ بچے جو عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت لے کر آئیں۔ تو اپنے بچے جو آپ کے بچے ہیں یا بچوں کے بچے ہیں جو تھوڑی بڑی عمر کو جا رہے ہیں، ان کو وہ شروع سے ہی یہ عادت ڈالیں، ابھی وہ بچے ہی ہیں تو کہیں کہ دیکھو پوچھ کے جایا کرو، ہے نا، کسی کے پاس بھی جائیں، چاہے کسی کی بڑی عمر ہے چھوٹی عمر ہے کچھ بھی، انسان بعض دفعہ ایسی حالت میں نہیں ہوتا یا کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو سب کے سامنے نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، یا کوئی چیز اپنی پھیلا کے بیٹھا ہو اور کوئی اچانک آ جائے تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے نا، تو یہ جو ہے یہ استئذان کا اصول ہے۔ اور جو عورتیں والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، جو جن کی جوانی گزر گئی ہے، جن کو نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ پردے کے احکامات اب آ رہے ہیں نا آگے، اور پیچھے بہت ساری چیزیں آ گئی، تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابھی سینے پہ چادر ڈالنے کی بھی بات ہوئی ہے ساری ہے، تو چادریں اتار کر رکھ دیں۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ سبھی کچھ اتار کے رکھ دیں، بلکہ کیا ہے کہ جو سر پہ جیسے دوپٹہ نیچے آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سینہ تو پھر بھی چھپا ہی ہو، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، بلکہ وہ بھی حیاداری برتیں تو بہتر ہے نا، یعنی کہ متبرجات نہ ہو وہ، کہ اپنی زینت کی نمائش والی، ہے نا، اور کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا لنگڑا مریض کسی گھر سے کھا لے اور تمہارے اندر آ جائے، اور فروخت سے کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے، اپنے نانی کے گھر سے، کیونکہ یہ استئذان کے اصول ہے تو لوگ ڈر گئے اب ہم جائیں کہ نہیں جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ معذور حضرات کے لیے ہے نا، کوئی اندھا ہے، کوئی اور ہے، کوئی لنگڑا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی جاؤ ہی نہیں، کہیں پوچھ کے جاؤ، تو اسپیشل بچے، ہے نا، اسپیشل لوگ، ان کو آپ انوائٹ کریں، ان کو بلائیں، ان کو عزت دیں نا۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کوئی اسپیشل لوگوں کے لیے قرآن میں آیا تھا، دیکھیں ان کو کتنی عزت سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہ تمہارے گھر ہیں، تم جا سکتے ہو، ان کو بلا سکتے ہو اپنی خالاؤں کے گھر سے، اور جن کے پاس تم اپنی چابی رکھ کے جاتے ہو، اور تم لوگ مل کے کھاؤ، الگ کھاؤ، سب ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، پہلے کہا نا، پہلے اپنا تعارف کرواؤ، سلام کرو، اور وہ حدیث آپ سب کو یاد ہوگی کہ افشوا السلام وصلوا الارحام، وصل الارحام، اور کیا تھا، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور راتوں کو اٹھ کے جو ہے اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ تہجد پڑھو، تو سلامتی کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں کو سلام کی عادت ڈالو، خالی گھر میں بھی سلام کرنا چاہیے، ہے نا، چھوٹے بچوں کو کچھ سلام کریں تو وہ کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آیات بیان کرتا ہے، امید ہے کہ تم جو ہے وہ اس سے اپنے غور و فکر سے کام لوگے، اس پہ عمل کرو گے، اپنے بچوں کو سلام کی بہت عادت ڈالیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، پھر ایمان کی بات، جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے ہیں، اور ساری چیزوں پہ جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جائیں تو اجازت لے کے، کہ جو عرابی تھے وہ اجازت لیے بغیر سورہ اس میں حجرات میں پڑھیں گے، لا تجلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اور جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے لوگوں کی طرح مت سمجھو، ہم بلانے کا کہ جیسے ہم اپنے دوستوں کو آداب سکھائے جا رہے ہیں ٹیچر کے، اور وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی آڑ میں چپکے سے نکل جاتے ہیں، ہے نا، یہ سورہ حجرات میں لا ترفعوا اصواتکم کی بات آئی ہے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور بے شک تم جو بھی کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ ہم نے اتنی ساری صورتیں جو ہیں اتنے کم وقت میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں جتنی برکت دی کہ ہم نے سورہ نور جیسی مشکل صورت اللہ تعالیٰ نے ختم کروائی ہے۔ تو اب ہم رائے عمل کر لیتے ہیں نا۔